ਆਉਣ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ KP ਵਿੱਚ? देखो ना जी, ये जोर दी बोलते ने तोहीन ते तोहीन, यू नो इंसाफ नहीं मिल रहा। वो कहते हैं ऑर्डर ऑर्डर, फिर आगे की करे जी? देखें जी, इसका इमरान खान से तो कोई ताल्लुक नहीं है, ना प्राइम मिनिस्टर से होता है ना चीफ मिनिस्टर से होता है। इनको चाहिए कि अपने लॉयर के थ्रू या ना लॉयर के थ्रू दें, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को दरख्वास्त दे दें, खुद जाके पेश हो जाए इन पर्सन, और उनको कहें जी मेरा वरासती मसला है जिसमें तो किसी पार्टी को कोई डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, ना होता है। अब अगला वकील उसमें डिले कर दे और इनको डेटे लेता जाए तो वो ये दिस इज अनफेयर। वो तरीका ले जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को आप दरख्वास्त दीजिए कि ये मेरा केस है, मेरा विरासत की मसला है, लिहाजा इसको जल्द अज जल्द डिसाइड किया जाए। सर मैंने 2 बार दिता, 2 बार 4 जज तब्दील होए ने, दोवां ने मेरा केस जरा आपने बड़े सेशन जज को दरख्वास्त हाँ दी जी है? सर जी, दफ्तर उन्होंने खारिज खारिज हो नहीं सकती आपकी दरख्वास्त, हाँ जी खारिज हो नहीं सकती। ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ 18/1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ। 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 13 प्रोसिक्यूशन हो गया तरीक होगा, मिली है। नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया होगा आपका, कोई ऐसा सर सिर्फ मैं तरीक ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਧੁੰਦ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੋਟਰਵੇ ਬੰਦ ਸੀ। नॉन प्रोसिक्यूशन ਜਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਲਈ ਸਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਰੀਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 2016 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਆਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਦਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਧੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਲਾਜਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ ਦਾ। ਮੈਂ ਸਵਾਬੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰ 11/12/2018 ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਜਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵਾਬੀਏ ਮੋਦਿਆ ਮਾਨਕੀਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਨਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 88 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਨਪੂਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵੇਚਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GR2 ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਦੀ ਜੇ 3/3/2020 ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ GR2 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਏ ਤਰੀਕ 2/3/2020 ਦੀ। ਠੀਕ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ GR2 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। खोसा साहब, इनके 2 मसले हैं जो मुझे समझ आई। तेरे मसले अपनी जगह पे हैं। हर चीज या मार की होती है इस मुल्क के अंदर। अनुमार कर दे, अनुमार का। ओ भाई तू की करे, तू क्यों नहीं करता काम? गुजारिश ये है कि इनके 2 मसले हैं, एक तो विरासती मसला है, दूसरा मसला ये है कि इनके जाली स्टाम्प पेपर लगू के अंगूठे लगा के वो ज़मीन इनके साले हैं जो भी है उन्होंने बेच दी है, जिसकी तस्दीक के लिए एंटी करप्शन में केस गया है। और अगर मैं एक और बात बता दूं, ये आपके तवासत से, चैनल के तवासत से, अगर आप वकील नहीं भी रख सकते तो जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या जिस तरह मेरे साथ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, तो ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस को या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लेटर लिख सकते हैं कि ये मैं आवाम का। कौन लिख सकता है? जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं। यस, अदलिया को कि ये इसका इशू है, लिहाजा मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, काइंडली इसको देखें और एक्सपेडाइट करें, बट द लैंग्वेज शुड बी एज पर द लॉ। वो आप लिख के दे सकते हैं, और ताकि इन ऐसे लोगों की दाद रसी हो सके। MPA केड़ा है? सर मेरा MPA वो अपने ना मुराद राइस सर मुराद रॉस। हाँ जी, मुराद रास MPA साडा इमरान खान MNA पहले इमरान खान ਸੀ 131 ਦਾ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਰੌਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ पे देना है ना इन्होंने, कोर्ट में दे। हाँ, क्योंकि देखो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ
پھر تسی آ کے میں دسو کہ درخواست دے دیتی ہے سعد رفیق نے ایک کیتا مراد راس نے ایک کیتا تے پھر سان دسو اگے پھر چلیں گے ٹھیک ہے ایک کرو ہاں جی آپ کا کیا مسئلہ ہے میرے بھائی محمود اشرف صاحب اوورسیز پاکستانی ہیں آپ آ سکتی ہیں ہمارے ادھر یہاں وہ کاٹیں گے نہیں ادھر آ جائیں آپ جی میرا نام محمود اشرف ہے جی اور میں کویت میں مقیم ہوں اوورسیز پاکستانی ہوں 10 سال سے میں سفر کر رہا ہوں قبضہ مافیا آج کل کہاں ہیں پاکستان میں کویت میں میں لاہور میں ہوں میں کویت میں ابھی بھی ہوں ابھی بھی وہیں ہیں ابھی بھی اوکے ابھی کرونا کی وجہ سے میں آیا ہوا ہوں تو 2010 سے قبضہ مافیا نے میری اور میرے بچوں کے 9 پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے کس نے کیا منشا علی اور مشتاق علی بمب گروپ ہے یہ قبضہ مافیا ہے یہ کدھر ہوتے ہیں یہ جوہر ٹاؤن میں ہے منشا علی مشتاق علی کھوکھر بمب اوکے یہ گروپ ہے یہ گروپ ہے یہ بڑا مشہور گروپ ہے یہ گروپ کا نام لکھیں جی ہیلو پروڈیوسر صاحب یہ ابھی ان کی جب کال آئے گی بریک کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز کی یہ ان کا نام ان کو دینا ہے دسو جی 2018 میں چیف جسٹس صاحب پاکستان ثاقب نثار صاحب نے یہ قبضہ واگزار کروایا تھا انہوں نے یہ قبضہ واگزار کروا دیا تھا میری ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن پہ لیکن قبضہ مافیا نے پھر 2020 میں دوبارہ قبضہ کر لیا ایل ڈی اے اور پولیس نے انہیں روکا نہیں باوجود میری اپلیکیشنیں دینے کے اس کے بعد ایل ڈی اے میں گیا ہوں اور وہاں پہ ایس ایم عمران صاحب ہیں انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی ہے میرا حق دلوانے کی کوشش کی ہے مگر باقی عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا ہے وہ قبضہ مافیا کی تعاون کرتا ہے اور عدالت میں بھی 10 سال ہو گئے ہیں یہ فیصلہ میں لکھ کے دیتا ہوں اگر 10 منٹ کے اندر نہ ہو جائے اس نے یہ مقدمہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ بیچی نہیں ہے نہ کہیں انگوٹھے لگائے ہیں نہ کچھ ہے میں گورنمنٹ کا ثبوت دوں گا اس کے انگوٹھے ثابت کروں گا صرف 10 منٹ مجھے دے دیں 10 منٹ پہ فیصلہ ہو جائے گا عدالت میں 10 سال ہو گئے فیصلہ نہیں ہوا یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں انگوٹھوں کا فورنزک ہوتا ہے 2 دن میں فورنزک کی رپورٹ آتی ہے اور یہ پتہ لگ جاتا ہے اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے لیا اگر دیکھیں جس طرح تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے میں کہتا ہوں بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز جب تک آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے یس ایکسیسو چلے گئے تھے وہ بہت زیادہ لیکن دیر واز نو آپشن لیفٹ جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں انٹینٹ واز گڈ جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ان کی حفاظت اور تحفظ کریں اور یہی آپ دیکھ لیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اور ادوار خلفاء اور آٹومن امپائر آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی تاریخ اس میں جتنے حکمران آئے اور جتنے قاضی آئے اور جب حکمرانوں کو جب قاضی اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو حکمران جو حاکم وقت تھا وہ اس کو لکھ کے دیتا تھا تم نے یہ کرنا ہے کھوسا صاحب سارے پرانے دے دیں کہ انہوں نے ایک کیتا انہوں نے اور تسی کی کر رہے ہو بھائی ایبسلیوٹلی دیٹس دی کوسچن ایک تو یہ کنٹیمپٹ موو کر سکتے ہیں کیونکہ قبضہ چھڑوایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے مجھے یاد ہے اس وقت یہ جب سب کو بلایا گیا تھا ان کھوکھر برادران کو اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھوکھر قبضہ گروپ ہیں کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں کچھ قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں اچھے اور ہر ایک کو قانون کے دائرے میں ٹرائی کرنا ہے کیوں جی ایبسلیوٹلی امیر صاحب دیکھیں آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کھوکھر پیلس کے حوالے سے یہاں لاہور کی انتظامیہ نے کئی اربوں روپے کی پراپرٹی تھی کنالز میں جس پر ایک غیر قانونی محل بنا کر ایک مخصوص گروپ نے وہ بھی اسی سے ملتا جلتا گروپ تھا اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا اس وقت پاکستان میں جس شخص کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی اس کے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس حوالے سے بلکہ ان کا ایک بڑا ایک ان کی انٹرویو میں ایک ان کا فکرہ بڑا ڈسکس ہوا انہوں نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ جی میرے بہنوئی تک کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا
اور میں نے آئی جی کو کہا کہ یار یہ قبضہ واگزار کروائیں. اس کو بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ اتنا طاقتور ہے اس قانون اس سارے اس ماحول میں کہ وہ غریب کے لیے اس کے پاس ہر آپشن ہے. غریب کے پاس طاقتور کے اگینسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ اپنے ڈپٹی کمشنر لاہور کو باقاعدہ اپلیکیشن لکھیں. میں ان کا ٹائم فکس کرواتا ہوں. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے, اتنے ہی اہم ہے جتنے پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص. یہ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بیرون ملک گزارتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر پوری کوشش کرتا ہوں ان کا ٹائم بھی بنواؤں اور ان کے ساتھ فزیکلی جاؤں. قریشی صاحب, عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کو. قریشی صاحب ایک چیز میں آپ کو کہوں, کوشش نہ کریں, آپ کریں. دیکھیں میر صاحب میں قرض کروں ڈی سی سے ملاقات ہی کرانی ہے. ایل ڈی اے سے کرائیں ان کا کام, ایل ڈی اے سے. میں آپ کو عرض کروں, ملاقات والا تو وعدہ ہو گیا نا جی, ان سے ختم. کام ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے. چونکہ یہاں پچھلے 20 سال میں ان قبضہ گروپوں کو باقاعدہ پولیٹیکل سپورٹ دے کر اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سارا محکمہ مال کا نظام ٹیک اوور کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی تھانوں میں اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے. اب سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں نے پنجاب میں بہت سارے دیکھی ہے, تھاؤزنڈز کنال سرکاری رقبے واگزار کروائے گئے ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹی اس 2.5 سال میں اگر آپ کو اسپیشل پروگرام کریں گے انہی طاقتور مافیات سے ریکور کی گئی ہے جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص سے کنالز میں بلین روپیز کی پراپرٹی, سرکاری پراپرٹی واگزار ہوئی اور اپوزیشن لیڈر ان کے گھر اظہار ہمدردی کے لیے جا رہی ہے. مطلب یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے. بہرحال میں ان کو بس یہ آپ کی تو تھوڑی ملاقات ہے ڈی سی صاحب نے کرانی. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی سی صاحب سے ملاقات کی ہے. میں 2 دن ادھر جاتا رہا ہوں اور انہیں اپلیکیشن بھی دی ہے اور انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے ڈی سی آفس میں فون بھی کیے ہیں, کوئی مجھے اس کا فیڈ بیک نہیں ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب کی بات, انہوں نے میرے ہی قبضہ نہیں چھڑوایا تھا, 34 کنال اس کا ایل ڈی اے کا قبضہ بھی چھڑوایا تھا. اور ایل ڈی اے چونکہ اس کے کارندے منتھلی لیتے ہیں قبضہ مافیا سے, اس لیے انہیں دکھ ہوا کہ کیوں چھڑوا دیا. پھر انہوں نے دوبارہ قبضے کروا دیے ہیں. لیکن صاحب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں یہاں جتنے بھی سرکاری افسران ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا لوئر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہر شخص اوور آکوپائی ہے. سر میری عرض سن لینا, ہر شخص کے پاس 10 لوگوں کا کام ہے. ہمیں تھوڑا سا خود فالو اپ دینا چاہیے. آپ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں, اپنے پلاٹ کی حد تک رہیں. مجھے 100% امید ہے اس دور میں آپ کو وہ ریلیف مل سکتا ہے جس کا ماضی میں تصور نہیں تھا. اب ان کے سپورٹرز, ان کو جنہوں نے امبریلا دی ہوئی تھی وہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہے. اب یہاں ایک منکسر المزاج شخص کی حکومت ہے. سردار عثمان بزدار نے ابھی لاہور میں چلیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھ لیں گے, کیونکہ دیکھیں بات سنیں سر دیکھیں میں کہاں گیا ہوں. میں نے پورٹل میں بھی اپلائی کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے گل تے سن لو, او بھائی جان گل تے سن لو. تسی اس حکومت دے دور سارے نو ملے ہو. بالکل جناب, بالکل ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیتا سی میں قبضہ واگزار کروا کے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, اس حکومت کے دور پہ ملے ہیں وہی رو رہے ہیں, تو سر ایکسپیڈائٹ کروائیں کام. میر صاحب میں نے اب آپ کے سامنے آپ کو وٹنس بنا کے خود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو آفر کیا ہے, میں ان کی ملاقات ارینج کرواتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو ایکسلریٹ کرواتے ہیں. صرف یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک, گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اوورسیز پاکستانی ہے یہ, ہم ان کی ہر چیز کے لیے پوری کوشش کریں گے. چلو جی پروگرام تے میرے کو بڑے بندے نہیں جی, میرے کو کوئی سر او پی سی جو ہے یہ گل سنو, انہوں نے کہہ او پی ایف ہے, کسی محکمے کا نام لے, میں ہر محکمے میں گیا ہوں. یہ آج آپ کو صحیح رستے پہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ڈائریکشن نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. آج ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ کو, آپ کے چینل کے تواسط سے ایک بات ضرور کروں گا. عمران خان صاحب آڈٹ کروائیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا,
خدا کی قسم اتنی کرپشن ہے کہ آپ سر پریشان آج سے نہیں ہوئی نا، پرانیاں آ رہی ہیں سر کرائے نا. اے دیکھو نا سر پرانے پاکستان میں جس میں چور تھے نا وہاں ہم ان کو لکھتے تھے، وہ جواب دیتے تھے. اس نئے پاکستان میں او پی سی جو ہے وہ جواب نہیں دیتی، او پی ایف کہتی ہے ہمارے پاس اختیار نکالے نہیں ایسے ہے. لوگوں کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر آج کی حکومت وہ جواب نہیں دے رہے ہیں، ان کا کوئی میرے پاس ہر بات کا نکالے اس کو ثبوت ہے، ہر بات کا ثبوت ہے. بالکل میر صاحب اب آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا، میں نے ان کو آفر کیا ہے. کوئی جواب نہیں. سنو جذباتی نہ ہو بھائی جان، جذباتی نہیں ہونا. اسی قانون دے دائرے چ کام کرنا ہے. یہ تو لے کے جان گے. میں قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. اب یہ آپ کو ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ، ٹھیک ہے نا. میں جب ان کو بتاؤں گا تو آپ کو اسٹوری سے بھی زیادہ مشکل ہے. کل سنو رستہ مل گیا ایک. ٹھیک ہے سر، میں بہت شکر گزار ہوں. نہ شکر گزار اس لیے ہوگے جدو تسی دوبارہ میرے کو واپس آؤ گے اور انہاں دا دسو گے اے لے کے گئے سی کام ہویا یا نہیں ہے یا ٹی وی تے ٹوپی ڈرامہ ہویا. ٹھیک ہے سر، میں ٹھیک ہے، دوبارہ آؤں. انہوں نے وعدہ کر دیا، ختم ہوگی بات. آگے چلیں. بہت شکریہ. اچھا جی، نیکسٹ چلتے ہیں. سائرہ بانو، آپ کا ابڈکشن کا کیس ہے، اغوا کا. جی بتائیں کیا ہوا. جی میرا بیٹا ہے عمر خان، یعنی کہ اس ٹائم وہ 13 سال کا ہے. تو جب وہ 3 سال کا تھا نا تو میرے ہسبینڈ جو تھے نا اسے لے گئے تھے. ٹھیک ہے، اسے کہہ رہے تھے کہ میں بورڈنگ میں داخل کروا دوں گا. تو انہوں نے اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی. آج سے 6-7 سال پہلے کی بات، ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا، اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بورڈنگ میں ہے کہ نہیں ہے. تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا وہ اسے یعنی کہ میں فورنزک کی رپورٹ آتی ہے اور یہ پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے لیا، اگر دیکھیں جس طرح تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے میں کہتا ہوں بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز جب تک آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، یس ایکسیسو چلے گئے تھے وہ بہت زیادہ، لیکن دیر واز نو آپشن لیفٹ. جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، انٹینٹ واز گڈ. جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ان کی حفاظت اور تحفظ کریں. اور یہی آپ دیکھ لیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم و آلہ رسول اور ادوار خلفاء اور آٹومن امپائر، آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی تاریخ. اس میں جتنے حکمران آئے اور جتنے قاضی آئے، اور جب قاضی اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو حکمران جو حاکم وقت تھا وہ اس کو لکھ کے دیتا تھا تم نے یہ کرنا ہے. کھوسا صاحب سارے پرانے دے دیں نے کہ انہوں نے ایک کیتا، انہوں نے اور تسی کی کر رہے ہو بھائی. ایبسلیوٹلی دیٹس دی کوسچن. ایک تو یہ کنٹمپٹ موو کر سکتے ہیں کیونکہ قبضہ چھڑوایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے. مجھے یاد ہے اس وقت یہ جب سب کو بلایا گیا تھا ان کھوکھر برادران کو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھوکھر قبضہ گروپ ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں، اچھے برے ہر ایک کو قانون کے دائرے میں ٹرائی کرنا ہے. کیوں جی؟ ایبسلیوٹلی. اب میر صاحب دیکھیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کھوکھر پیلس کے حوالے سے یہاں لاہور کی انتظامیہ نے کئی اربوں روپے کی پراپرٹی تھی کنالز میں، جس پر ایک غیر قانونی محل بنا کر ایک مخصوص گروپ نے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا گروپ تھا، اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں جس شخص کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی، اس کے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس حوالے سے. بلکہ ان کا ایک بڑا ایک ان کی انٹرویو میں ایک ان کا فکرہ بڑا ڈسکس ہوا. انہوں نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ جی میرے بہنوئی تک کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا اور میں نے آئی جی کو کہا کہ یار یہ قبضہ واگزار کروائیں. اس کو بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ اتنا طاقتور ہے اس قانون اس ماحول میں کہ وہ غریب کے لیے اس کے پاس ہر آپشن ہے. غریب کے پاس طاقتور کے اگینسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ اپنے ڈپٹی کمشنر لاہور کو باقاعدہ اپلیکیشن لکھیں. میں ان کا ٹائم فکس کرواتا ہوں. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے، اتنے ہی اہم ہے جتنے پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص. یہ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بیرون ملک گزارتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر پوری کوشش کرتا ہوں ان کا ٹائم بھی بنواؤں اور ان کے ساتھ فزیکلی جاؤں. عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کو قریش صاحب ایک چیز میں آپ کو کہوں، کوشش نہ کریں، آپ کریں. دیکھیں میر صاحب میں قرض کروں ڈی سی سے ملاقات ہی کرائیں. ایل ڈی اے سے کرائیں، میں آپ کو عرض کروں، ملاقات والا تو وعدہ ہو گیا نا جی، ان سے ختم. کام ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے. چونکہ یہاں پچھلے 20 سال میں ان قبضہ گروپوں کو باقاعدہ پولیٹیکل سپورٹ دے کر
اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سارا محکمہ مال کا نظام ٹیک اوور کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی تھانوں میں اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے. اب سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں میں نے پنجاب میں بہت سارے دیکھی ہے, تھاؤزنڈز کنال سرکاری رقبے واگزار کروائے گئے ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹی اس 2.5 سال میں اگر آپ کو اسپیشل پروگرام کریں گے انہی طاقتور مافیات سے ریکور کی گئی ہے جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص سے کنالز میں بلین روپیز کی پراپرٹی, سرکاری پراپرٹی واگزار ہوئی, اور اپوزیشن لیڈر ان کے گھر اظہار ہمدردی کے لیے جا رہی ہے. مطلب یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے. بہرحال میں ان کو بس یہ آپ کی تو تھوڑی ملاقات ہے ڈی سی صاحب نے کرانی. میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی سی صاحب سے ملاقات کی ہے. میں 2 دن ادھر جاتا رہا ہوں اور انہیں اپلیکیشن بھی دی ہے, اور انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے ڈی سی آفس میں فون بھی کیے ہیں, کوئی مجھے اس کا فیڈ بیک نہیں ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب کی بات, انہوں نے میرے ہی قبضہ نہیں چھڑوایا تھا, 34 کنال اس کا ایل ڈی اے کا قبضہ بھی چھڑوایا تھا. اور ایل ڈی اے چونکہ اس کے کارندے منتھلی لیتے ہیں قبضہ مافیا سے, اس لیے انہیں دکھ ہوا کہ کیوں چھڑوا دیا. پھر انہوں نے دوبارہ قبضے کروا دیے ہیں. لیکن صاحب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہاں جتنے بھی سرکاری افسران ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا لوئر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہر شخص اوور آکوپائی ہے. سر میری عرض سن لینا, ہر شخص کے پاس 10 لوگوں کا کام ہے. ہمیں تھوڑا سا خود فالو اپ دینا چاہیے. آپ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں, اپنے پلاٹ کی حد تک رہیں. مجھے 100% امید ہے اس دور میں آپ کو وہ ریلیف مل سکتا ہے جس کا ماضی میں تصور نہیں تھا. اب ان کے سپورٹرز, ان کو جنہوں نے امبریلا دی ہوئی تھی وہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہیں. اب یہاں ایک منکسر المزاج شخص کی حکومت ہے. سردار عثمان بزدار نے ابھی لاہور میں, چلیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھ لیں گے, کیونکہ دیکھیں بات سنیں سر دیکھیں میں کہاں گیا ہوں. میں نے پورٹل میں بھی اپلائی کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے گل تے سن لو, او بھائی جان گل تے سن لو. تسی اس حکومت دے دور سارے نو ملے ہو. بالکل جناب, بالکل ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیتا کہ میں قبضہ واگزار کروا کے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, اس حکومت کے دور پہ ملے ہیں وہی رو رہے ہیں, تو سر ایکسپیڈائٹ کروائیں کام. میر صاحب میں نے اب آپ کے سامنے آپ کو وٹنس بنا کے خود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے ان کو آفر کیا ہے, میں ان کی ملاقات ارینج کرواتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو ایکسلریٹ کرواتے ہیں. صرف یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک, گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اوورسیز پاکستانی ہیں یہ, ہم ان کی ہر چیز کے لیے پوری کوشش کریں گے. چلو جی اے پروگرام تے میرے کو بڑے بندے نہیں جی, میرے کو کوئی سر او پی سی جو ہے یہ گل سنو, انہوں نے کہہ او پی ایف ہے, کسی محکمے کا نام لے, میں ہر محکمے میں گیا ہوں. یہ آج آپ کو صحیح رستے پہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ڈائریکشن نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. آج ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ کو, آپ کے چینل کے تواسط سے ایک بات ضرور کروں گا. عمران خان صاحب آڈٹ کروائیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا. خدا کی قسم اتنی کرپشن ہے کہ آپ پریشان. سر آج سے نہیں ہوئی نا, پرانیاں آ رہی ہیں. سر کرائے نا, اے دیکھو نا سر, پرانے پاکستان میں جس میں چور تھے نا, وہاں ہم ان کو لکھتے تھے, وہ جواب دیتے تھے. اس نئے پاکستان میں او پی سی جو ہے وہ جواب نہیں دیتی. او پی ایف کہتی ہے ہمارے پاس اختیار نکالے ایسے لوگوں کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر آج کی حکومت وہ جواب نہیں دے رہے ہیں, ان کا کوئی میرے پاس نکالے اس کو, ہر بات کا ثبوت ہے. بالکل صاحب, اب آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا, میں نے ان کو آفر کیا ہے. جواب نہیں. سنو جذباتی نہ ہو بھائی جان, جذباتی نہیں ہونا. اسی قانون دے دائرے کام کرنا ہے. یہ تو لے کے جان گے, میں قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. اب یہ آپ کو ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. میں جب ان کو بتاؤں گا تو آپ کو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے. کل سنو رستہ مل گیا ایک. ٹھیک ہے سر, میں بہت شکر گزار ہوں. نہ شکر گزار اسے لیے ہوگے جدو تسی دوبارہ میرے کو واپس آؤ گے اور انہاں دا دسو گے اے لے کے گئے سی کام ہویا یا نہیں ہے, یا ٹی وی تے ٹوپی ڈرامہ ہویا. ٹھیک ہے سر, میں ٹھیک ہے, انہوں نے ایک وعدہ کر دیا, ختم ہوگی بات. آگے چلیں. بہت شکریہ. اچھا جی, نیکسٹ چلتے ہیں. سائرہ بانو, آپ کا ایبڈکشن کا کیس ہے, اغوا کا. جی بتائیں کیا ہوا. جی میرا بیٹا ہے عمر خان, یعنی کہ اس ٹائم وہ 13 سال کا ہے. تو جب وہ 3 سال کا تھا نا, تو میرے ہسبینڈ جو تھے نا اسے لے گئے تھے. ٹھیک ہے, اسے کہہ رہے تھے کہ میں بورڈنگ میں داخل کروا دوں گا. تو انہوں نے اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی. آج سے 6-7 سال پہلے کی بات, ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بورڈنگ میں ہے کہ نہیں ہے. تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا, وہ اسے یعنی کہ
کوئی نہیں. کن کا بڑا بیٹا؟ گھبرائے مت, ان کے خاوند کا بڑا بیٹا تھا. جی یعنی کہ میں ان کی دوسری وائف ہوں نا. اوکے. وہ یعنی کہ وہاں سے لے کے یہ میری بہن یہ جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ والا نہیں یہ میرے یہ والا, یہ جو میگزین میں یہ والا بیٹا آپ کا؟ ہاں جی. اوکے. اور اس نے کڈنیپ کیا یہ جو لڑکا کھڑا ہے سامنے؟ عاشر جی. اوکے. یہ نہیں کہ ابھی وہ وہاں سے گھر چینج کر کے اسے لے گئے ہیں. آپ نے پولیس میں کوئی ان کی؟ نہیں, کورٹ کیس کیا ہے میں نے. کورٹ کیس کیا؟ 2 سال ہو گئے ہیں جی. 2 سال ہو گئے. تو اب وہ وہاں سے لے کے چلیں گے. میں 4 سال ہو گئے انہیں ڈھونڈتی ہوئی, نہیں مل رہے, کہاں چلیں گے یار. ان کا بیٹا وہ بڑا, وہ جو پہلی بیوی کا, یہ گارڈین, ان کی تصویر دکھاتے رہے. یہ جو جس نے کڈنیپ کیا پہلا بیٹا جو ہے. آپ کے وکیل کون ہے؟ الطاف بھٹی. بھٹی صاحب کو کہیں ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اپنا کہا وہ پیسوں کو بغیر ہلتی نہیں. ابھی رات کو میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں پیسے دیں. یہ کس علاقے میں میری بہن کہاں ہے, کس علاقے میں یہ لوگ؟ یہ ادھر رام گڑھ بازار ہے نا, اس میں 4 نمبر گلی میں یہ رہتے تھے. تو وہاں سے گھر چھوڑ کے چلے گئے, سیل کر دیا گھر. اچھا, یہ جتنے بھی لوگ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں, اب آپ کا ایک فرض بنتا ہے بحیثیت ایک شہری کے, بحیثیت ایک مسلمان کے, آپ کا فرض بنتا ہے یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں, اس شخص کو کہیں بھی آپ نے پہچانا, آپ نے امیجیٹلی پولیس کو رپورٹ کرنی ہے. کہیں بھی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے, آپ نے اس کی رپورٹ کرنی ہے. اور وہ چھوٹے بچے کی بھی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے. اس کو, یہ بچہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے, آپ نے اسی وقت, یہ آپ کا بحیثیت ایک شہری, بحیثیت آپ کی ایک ذمہ داری ایز سٹیزن آف دا اسٹیٹ, یہ آپ نے, یہ ہمیں کوئی بھی پولیس تھانہ جس ایریا میں, تو یہ تسی دسنا بہت ضروری ہے. میر صاحب, کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں جب باپ فوت ہو جائے, ماں سے جو ہاف بردر یا سسٹرز ہیں وہ بچہ لے جائیں چھین کے. کوئی قانون, پوری دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں. ایک سیکنڈ, کوئی پراپرٹی کا بھی مسئلہ ہے جی. اس کی انشورنس ہوئی میرے بیٹے کی. ہاں دیکھیں نا بات یہاں, اس لیے وہ لے کے نہ ہوتی تو میرے پاس دیے جاتے مجھے کب کا. اس نے مجھے کیا کہ گیا عاشر کے, میں نے اس کو نا اپنی اماں کا نام لکھوا لیا آپ کے نام پہ نا, بے فارم پہ. آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ یہ تو کام مہربانی کریں, آپ ایف آئی آر کٹوائیں اور ریکوری کروائیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر عدالت کے تھرو آ جائیں, میں ہائی کورٹ سے آپ کو آرڈر لے. سلائی کا کام کرتی ہوں میں, گھر میں اتنی مشکل گزارا کرتی ہوں, رینٹ پہ رہتی ہوں. یہ تو میر صاحب خود سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی. جیسے ایک ذمہ داری میں نے لی ہے, چلیں آج آپ کے اس پروگرام میں اگر ہم 2 لوگوں کو بھی ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اول تو اللہ کرے سب کو ملے, اور سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر 2 لوگوں کو ہم ٹارگٹ لے لیتے ہیں, یہ ایک بہت, آ جائیں, یہ آفس میں ان کا ہائی کورٹ میں بیس کر دیتا ہوں, کر دیں گے آپ ریکوری آف دا چائلڈ. اوکے, لیکن چلیں میری بہن یہ کر دیں گے ابھی, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز ہے, ویسے کھوسا صاحب پہ میرا پورا بھروسہ ہے, کیونکہ میں ایک لائر ہے جو ادھر پروگرام میں آئے تھے, اور میں ہر چیز میں کھلی بات کرتا ہوں, کھلی کچہری ہے. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ جو 2 فیکٹریز ہیں ان کا کر دیں. وہ لائر یہاں بڑا وہ لکھے کہ ہاں جی میں کر دوں گا, فکر نہ کرے, یہ وہ ادھر گیا, وہ نکل گیا, کھڑا ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہہ دیا ٹیم کو کہ یہ ایسے لائر مجھے یہاں نہیں چاہیے جو آپ کے سامنے آ کے بولے جی میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور بھاگ جائے اس کے بعد. صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. اگر ہماری کسی کوشش سے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہو جانا تم پر اللہ کی رحمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں ہے فاطمہ سرور, ان کا ریپ کا کیس ہے. اور فاطمہ, یہ آپ کا نام ہے جی فاطمہ وڑیچ اور غازیہ احسان, آپ دونوں لائرز ہیں ان کی. مجھے بتائیں کیا ان کا کیس ہے جی؟ یہ بچی 13 ایئرس کی ہے, اور جب یہ 12 ایئرس کی ہو گئی تھی تب یہ بالغ ہو گئی ہے. یار آواز پلیز بند کریں جی. جیسے ہی بالغ ہوئی ہے تو اس کے فادر نے اس کا ریپ کرنا شروع کر دیا ہے. سگا فادر؟ بالکل, اس کا ریئل فادر. اس کی مدر کی ڈیتھ کو 3 ایئرز ہو گئے ہیں. 2017 میں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس بچی کے ساتھ وہ 1 سال سے ریپ کر رہا ہے. اور جب اس بچی نے اپنے باقی جو گھر والے تھے, ان کے گھر میں دادی ہیں اور 3 چاچا ہیں, چاچیاں ہیں, ان کو بتایا ہے, تو ان سب نے اس بچی کو تھریٹ کیا ہے کہ کسی کو بتایا تو تمہیں بھی جان سے مار دیں گے. اب یہ بچی کی ایک تائی امی ہیں جن کی شادی ہوئی تھی, لیکن ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تھا, اور وہ بچی پریگننٹ ہو گئی. وہ بچی 2009 میں اس کی بھی ایک FIR چلی تھی. وہ تو خیر 5 ایئرس کے لیے جیل میں چلے گئے تھے, تو ان کی والدہ نے ڈائیورس لے کے وہ لاہور آ گئیں. ان بچوں نے ان سے رابطہ کیا تو وہ ان کو لے کے یہاں پہ آ گئیں. اب یہاں پہ آنے کے بعد ان کے والد دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں لاہور میں.
آ کے انہوں نے معافی مانگی ہے, انہوں نے کہا ہے مجھے 1 دن کے لیے اسٹے کیا جائے یہاں یہ پہ. جو ابھی میں تصویر دکھائیں جی ان کی, جی ان کا نام ہے سرور صاحب. یہ کون ہے؟ جی یہ اس کے بچی کے ریئل فادر ہیں, ان کا نام محمد سرور ہے اور یہ اب لاپتہ ہیں. یہ ریپسٹ ہے؟ جی یہ ریپسٹ ہے. اوکے. اور اس نے صرف اس بچی کا ریپ نہیں کیا, اس کی تصویر لگے رہنے دو. اور یہاں میں سارے ناظرین کو کہوں گا یہ آدمی کہیں بھی نظر آئے آپ نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے, اسی وقت کرنی ہے, کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس آدمی ہے اور اس کا جو کیریکٹر ہے یہ آپ کے سامنے یہ قانون دان بیٹھے بتا ہی رہی ہیں وہ. جی اس کے علاوہ اس آدمی کی ایک دوسری شادی ہوئی تھی, اس عورت کی پہلے سے بیٹیاں تھیں, وہ اپنی بیٹیاں بھی لے کے آ گئی اور یہ آدمی ان بیٹیوں کے ساتھ بھی ریپ کرتا رہا. پھر وہ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کے چلی گئی اور اس کے بعد وہ اس بچی کے ساتھ کرتا رہا ہے. پھر خیر اس کی تائی کے پاس جب وہ آیا ہے اس نے معافی مانگی ہے سب سے کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے رات یہاں پہ رہنے دو. اس رات اس نے دوبارہ کیا ہے یہاں پہ, اور اس کے کرنے کے بعد اس کی تائی نے پھر بچوں کو لے کے آئی ہیں یہاں پہ, FIR کروائی ہے. اس FIR کو بھی 20 دن ہو گئے ہیں اور پولیس نے اس FIR پہ کچھ نہیں کیا. کیوں؟ شاید دوسری طرف سے پیسے لگ رہے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ MLC ہو چکی ہے, رپورٹ آ گئی ہے, سارا کچھ آ گیا ہے, بیچ میں کلیئر ہے کہ ہوا ہے اس بچی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود پولیس نہیں پکڑی. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اتنا ہینیس اوفینس ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس اس بندے کو پکڑ نہیں رہی. یہ کون سے ایریا کی پولیس ہے؟ یہ گرین ٹاؤن تھانے کی ہے. گرین ٹاؤن تھانہ. اس کی SHO ہے, ان کا نام بھی فاطمہ ہے, اور وہ فیمیل ہونے کے باوجود وہ اس بچی کو انصاف نہیں دلوا پا رہی. جب تک کہ میڈیکل رپورٹس بھی آ گئی ہیں. میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہیں. اس کے علاوہ آگے فردر جو لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے CCPO لاہور کو کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے, کیونکہ ان کے جو باقی چچا ہیں اور باقی جو ریلیٹیوز ہیں وہ ان کو ڈیتھ تھریٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب یہ بچی 4 دن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. آپ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں؟ ہماری پروٹیکشن میں یہ رہ رہی ہے. اس کے بعد اب اس کے جو تائی ہیں ان کو الگ ڈیتھ تھریٹس ہیں. اس کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, اس کو الگ مطلب ایسے ڈیتھ تھریٹس ہیں. اس بچی کو دے رہے ہیں کہ جہاں ملو گی ہم تمہیں مار دیں گے, لیکن تم یہ اپنا آپ اس کو دارالمان میں کیوں نہیں داخل کراتی؟ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دھاوا بول دیا گیا تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ابھی فی الوقت تو ہم لوگ اپنا بھی یہ نہیں شو کروا رہے کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اس بچی کو بھی 4 دن ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو دارالمان شفٹ کریں اور یہ ساری داستان لکھ کے پرائم منسٹر پورٹل میں بھی بھیجیں؟ ضرور بھیجیں. نہیں جی, پرائم منسٹر پورٹل کیا SHO کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ یہ ان کو بتائیں جی, آپ بتائیں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس وقت اس ملک کے وزیر سربراہ اعظم ہیں. پاکستان کو ٹائم نہیں ہے گا, پلیز یہ بتائیں جی آپ یہاں. جی سر, اس بچی کو یہاں پہ ہم بیسیکلی لے کے بھی اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہم جو بھی کر لیں وہ اس طرح سے بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. سب سے بڑا مسئلہ ان کا پروٹیکشن کا ہے, ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. یہ سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے. ਆਉਣ ਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਆਉਣਾ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਿਰਾਇਆ ਲਾਉਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਵਾ KP ਵਿੱਚ? ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤੋਹੀਨ ਤੇ ਤੋਹੀਨ, ਯੂ نو انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں آرڈر, پھر اگے کی کرے جا؟ دیکھیں جی, اس کا عمران خان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے, نہ پرائم منسٹر سے ہوتا ہے نہ چیف منسٹر سے ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے لائر کے تھرو یا نہ لائر کے تھرو دیں, ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو درخواست دے دیں, خود جا کے پیش ہو جائیں ان پرسن, اور ان کو کہیں جی میرا وراثتی مسئلہ ہے جس میں تو کسی پارٹی کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے, نہ ہوتا ہے. اب اگلا وکیل اس میں ڈیلے کر دے اور ان کو ڈیٹے لیتا جائے تو وہ یہ دس از انفیئر. وہ طریقہ لے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو آپ درخواست دیجیے کہ یہ میرا کیس ہے, میرا وراثت کی مسئلہ ہے, لہٰذا اس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے. سر میں نے 2 بار دیتا, 2 بار 4 جج تبدیل ہوئے نے, دوواں نے میرا کیس جڑا آپ نے بڑے سیشن جج کو درخواست ہاں دی جی, ہے؟ ساڈی دفتر انہوں نے خارج خارج ہو نہیں سکتی آپ کی درخواست. ہاں جی, خارج ہو نہیں سکتی. ਉਹਨਾਂ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ 18/1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ. 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 13/2 ਮਿਲੀ ਹੈ. نان پروسیکیوشن ہو گیا ہوگا آپ کا کوئی ایسا سر صرف میں تاریخ تے نہیں گیا, دھند دی وجہ تو موٹر وے بند سی. نان پروسیکیوشن جس وجہ ਲਈ سر میں نہیں گیا. انہوں نے کہا جی تاریخ تے نہیں آیا. میرے وکیل نے کہا جی 2016 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਤਰੀਕ ਐਸੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਮਦਈ ਤਰੀਕ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ. ਅੱਜ ਮੋਟਰਵੇ ਦੀ ਧੁੰਦੀ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੰਦ ਸੀ, ਲਾਜਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਲੀਕ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ 1 ਮਿੰਟ ਸਿਰਫ ਸਰ ਪਲੀਜ਼, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰ ਜੀ 7ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 14 ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ ਦਾ. ਮੈਂ ਸਵਾਬੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ 'ਚ ਦਰਾਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਸਰ
11/12/2018 ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇ, ਲਾਜਾ ਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵਾਬੀਏ ਮੋਦਿਆ ਮਾਨਕੀਏ ਤਹਿਸੀਲ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਨਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। 88 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਨਪੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਵਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GR2 ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਦੀ ਜੇ 3/3/2020 ਦੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ GR2 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਏ ਤਰੀਕ 2/3/2020 ਦੀ। ਠੀਕ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ GR2 ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਹੋ ਗਈ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। खोसा साहब इनके दो मसले हैं जो मुझे समझ नहीं, तेरे मसले अपनी जगह पे हैं। हर चीज या मार की होती है इस मुल्क के अंदर। बस। अनुमार कर दे, अनुमार का। ओ भाई तू की कर रहे हैं, तू क्यों नहीं करता काम? गुजारिश ये है कि इनके दो मसले हैं, एक तो विरासती मसला है, दूसरा मसला ये है कि इनके जाली स्टाम्प पेपर लगा लगू के अंगूठे लगा के वो ज़मीन इनके साले हैं जो भी है उन्होंने बेच दी है, जिसकी तस्दीक के लिए एंटी करप्शन में केस गया है। और अगर मैं एक और बात बता दूं, ये आपके तवासत से, चैनल के तवासत से, अगर आप वकील नहीं भी रख सकते तो जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, या जिस तरह मेरे साथ कुरैशी साहब बैठे हुए हैं, तो ये अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में चीफ जस्टिस को या डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज को लेटर लिख सकते हैं कि ये मैं आवाम का, कौन लिख सकता है? जो इलेक्टेड नुमाइंदगान है या जो अपोजिशन में बैठे हुए हैं वो भी लिख सकते हैं, यस अदलिया को, कि ये इसका इशू है, लिहाजा मैं आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, काइंडली इसको देखें और एक्सपेडाइट करें, बट द लैंग्वेज शुड बी एज पर द लॉ। वो आप लिख के दे सकते हैं, और ताकि इन ऐसे लोगों की दाद रसी हो सके। ਤੁਹਾਡਾ MPA ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰ ਮੇਰਾ MPA ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾ ਮੁਰਾਦ ਰਾਇਸ ਸਰ ਮੁਰਾਦ ਰੌਸ। ਹਾਂਜੀ ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ MPA ਸਾਡਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ MNA ਪਹਿਲੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸੀ 131 ਦਾ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤਿਆ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ ਨਾ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੁਰਾਦ ਰੌਸ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਵਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਹੈ, ਕੋਰਟ में देना है ना इन्होंने, कोर्ट में दे दें। हाँ, क्योंकि देखो ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹਕੂਮਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਜੀ ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਓ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਕੂਮਤੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਦ ਰਫੀਕ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਮੁਰਾਦ ਰਾਸ ਨੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਚਲਾਂਗੇ। ठीक है सर, एक करो। हाँ जी, आपका क्या मसला है मेरे भाई? महमूद अशरफ साहब, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं आप? आप आ सकती हैं हमारे इधर, यहाँ वो काटेंगे नहीं, इधर आ जाएं आप। जी जी, मेरा नाम महमूद अशरफ है जी, और मैं कुवैत में मुकीम हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ। 10 साल से मैं सफ़र कर रहा हूँ कब्ज़ा माफिया। आजकल कहाँ है? पाकिस्तान में, कुवैत में? मैं लाहौर में हूँ। मैं कुवैत में अभी भी हूँ। अभी भी वहीं है? अभी भी वहीं हूँ। अभी कोरोना की वजह से मैं आया हुआ हूँ। तो 2010 से कब्ज़ा माफिया ने मेरी और मेरे बच्चों के 9 प्लाटों पे कब्ज़ा किया हुआ है। किसने किया? मंशा अली और मुश्ताक अली बम ग्रुप है, ये कब्ज़ा माफिया है। ये किधर होते हैं? ये जौहर टाउन में है। मंशा अली, मुश्ताक अली, खोखर बम। ओके, ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ये बड़ा मशहूर ग्रुप है। ये ग्रुप का नाम लिखें जी। हेलो प्रोड्यूसर साहब, ये अभी उनकी जब कॉल आएगी ब्रेक के बाद DIG ऑपरेशंस की, ये इनका नाम उनको देना है। दसो जी। जी, 2018 में चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने ये कब्ज़ा वागज़ार करवाया था। उन्होंने ये कब्ज़ा वागज़ार करवा दिया था मेरी ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन पे, लेकिन कब्ज़ा माफिया ने फिर 2020 में दोबारा कब्ज़ा कर लिया। LDA और पुलिस ने उन्हें रोका नहीं, बावजूद मेरी एप्लीकेशनें देने के। उसके बाद
LDA میں گیا ہوں اور وہاں پہ SM عمران صاحب ہیں, انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی ہے, میرا حق دلوانے کی کوشش کی ہے, مگر باقی عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا ہے, وہ قبضہ مافیا کی تعاون کرتا ہے. اور عدالت میں بھی 10 سال ہو گئے ہیں. یہ فیصلہ میں لکھ کے دیتا ہوں, اگر 10 منٹ کے اندر نہ ہو جائے, اس نے یہ مقدمہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ بیچی نہیں ہے, نہ کہیں انگوٹھے لگائے ہیں, نہ کچھ ہے. میں گورنمنٹ کا ثبوت دوں گا, اس کے انگوٹھے ثابت کروں گا, صرف 10 منٹ مجھے دے دیں, 10 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. عدالت میں 10 سال ہو گئے, فیصلہ نہیں ہوا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انگوٹھوں کا فورنزک ہوتا ہے, 2 دن میں فورنزک کی رپورٹ آتی ہے اور یہ پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے لیا ہے, اگر دیکھیں جس طرح تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے, میں کہتا ہوں بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے, لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز جب تک آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے, یس ایکسیسو چلے گئے تھے وہ بہت زیادہ, لیکن دیر واز نو آپشن لیفٹ. جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں, انٹینٹ واز گڈ, جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ان کی حفاظت اور تحفظ کریں. اور یہی آپ دیکھ لیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اور ادوار خلفاء اور آٹومن امپائر, آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی تاریخ, اس میں جتنے حکمران آئے اور جتنے قاضی آئے, اور جب حکمرانوں کو جب قاضی اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو حکمران جو حاکم وقت تھا وہ اس کو لکھ کے دیتا تھا تم نے یہ کرنا ہے. کھوسا صاحب سارے پرانے دے دیں کہ انہوں نے ایک کیتا, انہوں نے, اور تسی کی کر رہے ہو بھائی؟ ایبسلیوٹلی دیٹس دا کوشچن. ایک تو یہ کنٹمپٹ موو کر سکتے ہیں کیونکہ قبضہ چھڑوایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے. مجھے یاد ہے اس وقت یہ جب سب کو بلایا گیا تھا ان کھوکھر برادران کو, اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھوکھر قبضہ گروپ ہیں, کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں, کچھ قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں, اچھے اور ہر ایک کو قانون کے دائرے میں ٹرائی کرنا ہے. کیوں جی؟ ایبسلیوٹلی. اب میر صاحب دیکھیں, آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کھوکھر پیلس کے حوالے سے یہاں لاہور کی انتظامیہ نے کئی اربوں روپے کی پراپرٹی تھی کنالز میں, جس پر ایک غیر قانونی محل بنا کر ایک مخصوص گروپ نے, وہ بھی اسی سے ملتا جلتا گروپ تھا, اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں جس شخص کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی, اس کے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس حوالے سے. بلکہ ان کا ایک بڑا ایک ان کی انٹرویو میں ایک ان کا فکرہ بڑا ڈسکس ہوا. انہوں نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ جی میرے بہنوئی تک کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا, اور میں نے IG کو کہا کہ یار یہ قبضہ واگزار کروائیں. اس کو بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے, اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ اتنا طاقتور ہے اس قانون, اس سارے اس ماحول میں, کہ وہ غریب کے لیے اس کے پاس ہر آپشن ہے. غریب کے پاس طاقتور کے اگینسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ اپنے ڈپٹی کمشنر لاہور کو باقاعدہ اپلیکیشن لکھیں. میں ان کا ٹائم فکس کرواتا ہوں. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے, اتنے ہی اہم ہے جتنے پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص. یہ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بیرون ملک گزارتے ہیں, ساتھ ساتھ یہ زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر پوری کوشش کرتا ہوں ان کا ٹائم بھی بنواؤں اور ان کے ساتھ فزیکلی جاؤں. قریش صاحب, عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کو, قریش صاحب ایک چیز میں آپ کو کہوں, کوشش نہ کریں, آپ کریں. دیکھیں میر صاحب, میں قرض کروں DC سے ملاقات ہی کرانی ہے. قریش صاحب LDA سے کرائیں, ان کا کام LDA سے. میں آپ کو عرض کروں, ملاقات والا تو وعدہ ہو گیا نا جی, ان سے ختم. کام ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے, چونکہ یہاں پچھلے 20 سال میں ان قبضہ گروپوں کو باقاعدہ پولیٹیکل سپورٹ دے کر اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سارا محکمہ مال کا نظام ٹیک اوور کیا ہوا ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی تھانوں میں اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے. اب سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں نے پنجاب میں بہت سارے دیکھی ہے, تھاؤزنڈز کنال سرکاری رقبے واگزار کروائے گئے ہیں. اربوں روپے کی پراپرٹی اس 2.5 سال میں اگر آپ کو اسپیشل پروگرام کریں گے, انہی طاقتور مافیات سے ریکور کی گئی ہے جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک شخص سے کنالز میں بلین روپیز کی پراپرٹی, سرکاری پراپرٹی واگزار ہوئی, اور اپوزیشن لیڈر ان کے گھر اظہار ہمدردی کے لیے جا رہی ہے. مطلب یہ بڑی ایک حیرانی کی بات ہے.
پر میں ان کو بس یہ آپ کی تو تھوڑی ملاقات ہے ڈی سی صاحب نے کران میں وہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ڈی سی صاحب سے ملاقات کی ہے, میں 2 دن ادھر جاتا رہا ہوں, اور انہیں اپلیکیشن بھی دی ہے, اور انہوں نے کہا تھا جی ہم یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس کے بعد مجھے کوئی جواب نہیں ملا. میں نے ڈی سی آفس میں فون بھی کیے ہیں, کوئی مجھے اس کا فیڈ بیک نہیں ہے. اور میں ثاقب نثار صاحب کی بات, انہوں نے میرے ہی قبضہ نہیں چھڑوایا تھا, 34 کنال اس کا ایل ڈی اے کا قبضہ بھی چھڑوایا تھا. اور ایل ڈی اے چونکہ اس کے کارندے منتھلی لیتے ہیں قبضہ مافیا سے, اس لیے انہیں دکھ ہوا کہ کیوں چھڑوا دیا. پھر انہوں نے دوبارہ قبضے کروا دیے ہیں. لیکن صاحب اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. میں آپ کو عرض کروں, یہاں جتنے بھی سرکاری افسران ہیں وہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے لوگ ہیں یا لوئر لیول پہ لوگ کام کر رہے ہیں, ہر شخص اوور آکوپائی ہے. سر میری عرض سن لینا, ہر شخص کے پاس 10 لوگوں کا کام ہے. ہمیں تھوڑا سا خود فالو اپ دینا چاہیے. آپ اداروں کو ٹارگٹ نہ کریں, اپنے پلاٹ کی حد تک رہیں. مجھے 100% امید ہے اس دور میں آپ کو وہ ریلیف مل سکتا ہے جس کا ماضی میں تصور نہیں تھا. اب ان کے سپورٹرز, ان کو جنہوں نے امبریلا دی ہوئی تھی وہ لوگ گورنمنٹ میں نہیں ہے. اب یہاں ایک منکسر المزاج شخص کی حکومت ہے. سردار عثمان بزدار نے ابھی لاہور میں, چلیں جی یہ جو بات کر رہے ہیں نا دیکھ لیں گے, کیونکہ دیکھیں بات سنیں سر دیکھیں, میں کہاں گیا ہوں. میں نے پورٹل میں بھی اپلائی کیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے گل تے سن لو, او بھائی جان گل تے سن لو. تسی اس حکومت دے دور سارے نو ملے ہو. بالکل جناب, بالکل ٹھیک ہے جی. وزیر اعظم صاحب نے وعدہ کیتا سی میں قبضہ واگزار کروا کے دیتا ہوں. ایک سیکنڈ, اس حکومت کے دور پہ ملے ہیں وہی رو رہے ہیں, تو سر ایکسپیڈائٹ کروائیں کام. میر صاحب میں نے اب آپ کے سامنے آپ کو وٹنس بنا کے خود صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میں نے ان کو آفر کیا ہے, میں ان کی ملاقات ارینج کرواتا ہوں, ٹھیک ہے جی, اور اس کو ایکسلریٹ کرواتے ہیں. صرف یہ اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھیں. بالکل ٹھیک, گورنمنٹ ان کے ساتھ کھڑی ہے. اوورسیز پاکستانی ہے یہ, ہم ان کی ہر چیز کے لیے پوری کوشش کریں گے. چلو جی پروگرام تے میرے کو بڑے بندے نہیں جی, میرے کو کوئی سر او پی سی جو ہے یہ گل سنو, انہوں نے کہہ او پی ایف ہے, کسی محکمے کا نام لے, میں ہر محکمے میں گیا ہوں. یہ آج آپ کو صحیح رستے پہ لے کے جا رہے ہیں. یہاں جو سب سے بڑی پرابلم ہے ڈائریکشن نہیں ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے کہاں جانا ہے. آج ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ کو, آپ کے چینل کے تواسط سے ایک بات ضرور کروں گا. عمران خان صاحب آڈٹ کروائیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن کا. خدا کی قسم اتنی کرپشن ہے کہ آپ پریشان. آج سے نہیں ہوئی نا, پرانیاں آ رہی ہیں سر, کرائے نا. اے دیکھو نا سر, پرانے پاکستان میں جس میں چور تھے نا, وہاں ہم ان کو لکھتے تھے, وہ جواب دیتے تھے. اس نئے پاکستان میں او پی سی جو ہے وہ جواب نہیں دیتی. او پی ایف کہتی ہے ہمارے پاس اختیار نکالے ایسے لوگوں کو. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. اگر آج کی حکومت وہ جواب نہیں دے رہے ہیں, ان کا کوئی میرے پاس ہر بات کا ثبوت ہے. بالکل صاحب, اب آپ کے سامنے انہوں نے کہہ دیا, میں نے ان کو آفر کیا ہے. جواب نہیں. سنو, جذباتی نہ ہو بھائی جان, جذباتی نہیں ہونا. اسی قانون دے دائرے چ کام کرنا ہے. یہ تو لے کے جان گے, میں قانون کے دائرے میں بات کر رہا ہوں. اب یہ آپ کو ڈی سی کے پاس لے کے جائیں گے آپ, ٹھیک ہے نا. میں جب ان کو بتاؤں گا تو آپ کو سے بھی زیادہ مشکل ہے. کل سنو, رستہ مل گیا ایک. ٹھیک ہے سر, میں بہت شکر گزار ہوں. نہ شکر گزار اس لیے ہوگے جدو تسی دوبارہ میرے کو واپس آؤ گے اور انہاں دا دسو گے اے لے کے گئے سی کام ہویا یا نہیں ہے, یا ٹی وی تے ٹوپی ڈرامہ ہویا. ٹھیک ہے سر, میں ٹھیک ہے, انہوں نے وعدہ کر دیا, ختم ہوگی بات. آگے چلیں. بہت شکریہ. اچھا جی, نیکسٹ چلتے ہیں. سائرہ بانو, آپ کا ایبڈکشن کا کیس ہے, اغوا کا. جی بتائیں کیا ہوا. جی میرا بیٹا ہے عمر خان, یعنی کہ اس ٹائم وہ 13 سال کا ہے. تو جب وہ 3 سال کا تھا نا, تو میرے ہسبینڈ جو تھے نا اسے لے گئے تھے. ٹھیک ہے, اسے کہہ رہے تھے کہ میں بورڈنگ میں داخل کروا دوں گا. تو انہوں نے اچانک ان کی ڈیتھ ہو گئی, آج سے 6-7 سال پہلے کی بات. ان کی ڈیتھ ہو گئی, تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا, اب مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ بورڈنگ میں ہے کہ نہیں ہے. تو ان کا جو بڑا بیٹا ہے نا, وہ اسے یعنی کہ کوئی نہیں کن کا بڑا بیٹا, گھبرائیں مت, ان کے خاوند کا بڑا بیٹا تھا. جی, یعنی کہ میں ان کی دوسری وائف ہوں نا. اوکے, وہ یعنی کہ وہاں سے لے کے یہ میری بہن, یہ جو ہے یہ آپ کا بیٹا ہے, یہ والا نہیں, یہ میرے یہ والا, یہ جو میگزین میں یہ والا بیٹا آپ کا. ہاں جی. اوکے, اور اس نے کڈنیپ کیا یہ جو لڑکا کھڑا ہے سامنے, عاشر جی. اوکے, یعنی کہ اب وہ وہاں سے گھر چینج کر کے اسے لے گئے ہیں. آپ نے پولیس میں کوئی ان کی نہیں, کورٹ کیس کیا ہے میں نے. کورٹ کیس کیا 2 سال ہو گئے ہیں جی. 2 سال ہو گئے.
تو اب وہ وہاں سے لے کے چلیں گے. میں 4 سال ہو گئے انہیں ڈھونڈتی ہوئی, انہیں مل رہے, کہاں چلیں گے یار ان کا بیٹا وہ بڑا وہ جو پہلی بیوی کا یہ گارڈین. ان کی تصویر دکھاتے رہے, یہ جو جس نے کڈنیپ کیا پہلا بیٹا جو ہے. آپ کے وکیل کون ہے؟ الطاف بھٹی. بھٹی صاحب کو کہیں ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے اپنا کہا وہ پیسوں کو بغیر ہلتی ہی نہیں. ابھی رات کو میری بات ہوئی, وہ کہہ رہے ہیں پیسے دیں. یہ کس علاقے میں میری بہن کہاں ہے, کس علاقے میں یہ لوگ؟ یہ ادھر رام گڑھ بازار ہے نا, اس میں 4 نمبر گلی میں یہ رہتے تھے, تو وہاں سے گھر چھوڑ کے چلے گئے, سیل کر دیا گھر. اچھا, یہ جتنے بھی لوگ یہ تصویر دیکھ رہے ہیں, اب آپ کا ایک فرض بنتا ہے بحیثیت ایک شہری کے, بحیثیت ایک مسلمان کے, آپ کا فرض بنتا ہے یہ جو تصویر آپ دکھا رہے ہیں اس شخص کو کہیں بھی آپ نے پہچانا, آپ نے امیجیٹلی پولیس کو رپورٹ کرنی ہے. کہیں بھی آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے, آپ نے اس کی رپورٹ کرنی ہے. اور وہ چھوٹے بچے کی بھی تصویر آپ کے سامنے آ رہی ہے, اس کو یہ بچہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے, آپ نے اسی وقت یہ آپ کا بحیثیت ایک شہری, بحیثیت آپ کی ایک ذمہ داری ایز سٹیزن آف دا اسٹیٹ, یہ آپ نے یہ ہمیں کوئی بھی پولیس تھانہ جس ایریا میں تو یہ تسی دسنا بہت ضروری ہے. میر صاحب کوئی ایسا قانون نہیں ہے جس میں جب باپ فوت ہو جائے ماں سے جو ہاف بردر یا سسٹرز ہیں وہ بچہ لے جائیں چھین کے. کوئی قانون پوری دنیا میں کوئی قانون نہیں ہے, پاکستان میں بھی نہیں. ایک سیکنڈ, کوئی پراپرٹی کا بھی مسئلہ ہے؟ جی اس کی انشورنس ہوئی میرے بیٹے کی. ہاں دیکھیں نا بات یہاں, اس لیے وہ لے کے نہ ہوتی تو میرے پاس دیے جاتے مجھے کب کا. اس نے مجھے کیا کہ گیا عاشر کہ میں نے اس کو نا اپنی اماں کا نام لکھوا لیا آپ کے نام پہ نا بے فارم پہ. آپ نے ایف آئی آر کٹوائی ہے؟ یہ تو کام مہربانی کریں, آپ ایف آئی آر کٹوائیں اور ریکوری کروائیں. اگر نہیں ہوتا تو پھر عدالت کے تھرو آ جائیں, میں ہائی کورٹ سے آپ کو آرڈر لے. سلائی کا کام کرتی ہوں میں, گھر میں اتنی مشکل گزارا کرتی ہوں, رینٹ پہ رہتی ہوں. یہ تو میر صاحب خود سب سے ریکویسٹ کرتے ہیں, آپ بھی اور میں بھی, جیسے ایک ذمہ داری میں نے لی ہے, چلیں آج آپ کے اس پروگرام میں اگر ہم 2 لوگوں کو بھی ریلیف دلوانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں, اول تو اللہ کرے سب کو ملے اور سب کو ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر 2 لوگوں کا ہم ٹارگٹ لے لیتے ہیں, یہ ایک بہت آ جائیں, یہ آفس میں ان کا ہائی کورٹ میں بیس کر دیتا ہوں, کر دیں گے آپ ریکوری آف دا چائلڈ. اوکے, لیکن چلیں میری بہن یہ کر دیں گے ابھی, ٹھیک ہے جی. اچھا ایک چیز ہے, ویسے کھوسا صاحب پہ میرا پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں ایک لائر ہے جو ادھر پروگرام میں آئے تھے, اور میں ہر چیز میں کھلی بات کرتا ہوں, کھلی کچہری ہے. میں نے انہیں کہا کہ یار یہ جو 2 فیکٹریز ہیں ان کا کر دیں. وہ لائر یہاں بڑا وہ لکھے کہ ہاں جی میں کر دوں گا, فکر نہ کرے, یہ وہ ادھر گیا, وہ نکل گیا, کھڑا ہی نہیں ہوا. تو میں نے کہہ دیا ٹیم کو کہ یہ ایسے لائر مجھے یہاں نہیں چاہیے جو آپ کے سامنے آ کے بولے جی میں یہ کر دوں گا, وہ کر دوں گا, اور بھاگ جائے اس کے بعد. صاحب یہ ہمارے ساتھی ہیں, ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں. اگر ہماری کسی کوشش سے ان کی تکلیف کم ہوتی ہے, یہ اللہ کی بلیسنگ ہے. حضرت امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں کی ضرورتوں کا تم سے وابستہ ہو جانا تم پر اللہ کی رحمت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی, یہاں ہے فاطمہ سرور, ان کا ریپ کا کیس ہے. اور فاطمہ, یہ آپ کا نام ہے جی فاطمہ وڑیچ اور غازیہ احسان, آپ دونوں لائرز ہیں ان کی. مجھے بتائیں کیا ان کا کیس ہے جی؟ یہ بچی 13 ایئرس کی ہے, اور جب یہ 12 ایئرس کی ہو گئی تھی تب یہ بالغ ہو گئی ہے. یار آواز پلیز بند کریں جی. جیسے ہی بالغ ہوئی ہے تو اس کے فادر نے اس کا ریپ کرنا شروع کر دیا ہے. سگا فادر؟ بالکل, اس کا ریئل فادر. اس کی مدر کی ڈیتھ کو 3 ایئرز ہو گئے ہیں. 2017 میں اس کی مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی, اور اس بچی کے ساتھ وہ 1 سال سے ریپ کر رہا ہے. اور جب اس بچی نے اپنے باقی جو گھر والے تھے, ان کے گھر میں دادی ہیں اور 3 چاچا ہیں, چاچیاں ہیں, ان کو بتایا ہے, تو ان سب نے اس بچی کو تھریٹ کیا ہے کہ کسی کو بتایا تو تمہیں بھی جان سے مار دیں گے. اب یہ بچی کی ایک تائی امی ہیں جن کی شادی ہوئی تھی, لیکن ان کے ہسبینڈ نے بھی ان کی بیٹی کے ساتھ ریپ کیا تھا, اور وہ بچی پریگننٹ ہو گئی. وہ بچی 2009 میں اس کی بھی ایک FIR چلی تھی. وہ تو خیر 5 ایئرس کے لیے جیل میں چلے گئے تھے, تو ان کی والدہ نے ڈائیورس لے کے وہ لاہور آ گئیں. ان بچوں نے ان سے رابطہ کیا تو وہ ان کو لے کے یہاں پہ آ گئیں. اب یہاں پہ آنے کے بعد ان کے والد دوبارہ یہاں پہ آئے ہیں لاہور میں, آ کے انہوں نے معافی مانگی ہے. انہوں نے کہا مجھے 1 دن کے لیے اسٹے کیا جائے یہاں. یہ جو ابھی میں تصویر دکھائیں جی ان کی, جی ان کا نام ہے سرور صاحب. یہ کون ہے؟ جی یہ اس کے بچی کے ریئل فادر ہیں, ان کا نام محمد سرور ہے, اور یہ اب لاپتہ ہیں. یہ ریپسٹ ہے؟ جی یہ ریپسٹ ہے. اوکے. اور اس نے صرف اس بچی کا ریپ نہیں کیا, اس کی تصویر لگے رہنے دو. اور یہاں میں سارے ناظرین کو کہوں گا یہ آدمی کہیں بھی نظر آئے آپ نے پولیس کو اطلاع کرنی ہے, اسی وقت کرنی ہے, کیونکہ یہ بڑا ڈینجرس آدمی ہے, اور اس کا جو کیریکٹر ہے یہ آپ کے سامنے یہ قانون دان بیٹھے بتا ہی رہی ہیں وہ. جی. اس کے علاوہ اس آدمی کی ایک دوسری شادی ہوئی تھی, اس عورت کی پہلے سے بیٹیاں تھیں, وہ اپنی بیٹیاں بھی لے کے آ گئی, اور یہ آدمی ان بیٹیوں کے ساتھ بھی ریپ کرتا رہا.
پھر وہ عورت اپنی بیٹیوں کو لے کے چلی گئی اور اس کے بعد وہ اس بچی کے ساتھ کرتا رہا ہے. پھر خیر اس کی تائی کے پاس جب وہ آیا ہے اس نے معافی مانگی ہے سب سے کہ مجھے معاف کر دو اور مجھے رات یہاں پہ رہنے دو. اس رات اس نے دوبارہ کیا ہے یہاں پہ, اور اس کے کرنے کے بعد اس کی تائی نے پھر بچوں کو لے کے آئی ہیں یہاں پہ, ایف آئی آر کروائی ہے. اس ایف آئی آر کو بھی 20 دن ہو گئے ہیں اور پولیس نے اس ایف آئی آر پہ کچھ نہیں کیا. کیوں؟ شاید دوسری طرف سے پیسے لگ رہے ہیں اس وجہ سے, کیونکہ ایم ایل سی ہو چکی ہے, رپورٹ آ گئی ہے, سارا کچھ آ گیا ہے, بیچ میں کلیئر ہے کہ ہوا ہے اس بچی کے ساتھ, لیکن اس کے باوجود پولیس نہیں پکڑی. اور یہ اتنا سینسٹیو ایشو ہے, اتنا ہینیس اوفینس ہے, لیکن اس کے باوجود پولیس اس بندے کو پکڑ نہیں رہی. یہ کون سے ایریا کی پولیس ہے؟ یہ گرین ٹاؤن تھانے کی ہے. گرین ٹاؤن اس کی ایس ایچ او ہے, ان کا نام بھی فاطمہ ہے, اور وہ فیمیل ہونے کے باوجود وہ اس بچی کو انصاف نہیں دلوا پا رہی. جب تک کہ میڈیکل رپورٹس بھی آ گئی ہیں. میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہیں. اس کے علاوہ آگے فردر جو لیگل پروسیجر ہے اس کو فالو کرتے ہوئے ایک اپلیکیشن بھی دی ہے سی سی پی او لاہور کو کہ ہمیں پروٹیکشن دی جائے, کیونکہ ان کے جو باقی چچا ہیں اور باقی جو ریلیٹیوز ہیں وہ ان کو ڈیتھ تھریٹ دے رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں اب یہ بچی 4 دن سے ہمارے ساتھ رہ رہی ہے. آپ ان کی پروٹیکشن کر رہے ہیں؟ ہماری پروٹیکشن میں یہ رہ رہی ہے. اس کے بعد اب اس کے جو تائی ہیں ان کو الگ ڈیتھ تھریٹس ہیں. اس کے چھوٹے بھائی ہیں, وہ تھیلیسیمیا کا پیشنٹ ہے, اس کو الگ مطلب ایسے ڈیتھ تھریٹس ہیں. اس بچی کو دے رہے ہیں کہ جہاں ملو گی ہم تمہیں مار دیں گے, لیکن تم یہ اپنا آپ اس کو دارالعمان میں کیوں نہیں داخل کراتی؟ کیونکہ اگر آپ کے گھر میں کوئی دھاوا بول دیا گیا تو آپ پھر کیا کریں گے؟ ابھی فی الوقت تو ہم لوگ اپنا بھی یہ نہیں شو کروا رہے کہ ہم کہاں پہ رہ رہے ہیں, اور اس بچی کو بھی 4 دن ہوئے ہیں یہ ہمارے پاس آئی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, تو ڈونٹ یو تھنک سو کہ اٹ از بیٹر کہ آپ اس کو دارالعمان شفٹ کریں اور یہ ساری داستان لکھ کے پرائم منسٹر پورٹل میں بھی بھیجیں, ضرور بھیجیں. انہیں جی پرائم منسٹر پورٹل کیا ایس ایچ او کیوں نہیں کر رہی ہیں؟ ان کو بتائیں جی, آپ بتائیں. وزیر اعظم پاکستان جو ہے اس وقت اس ملک کے وزیر سربراہ اعظم ہیں. پاکستان کو ٹائم نہیں ہے گا, پلیز یہ بتائیں جی آپ یہاں. جی سر, اس بچی کو یہاں پہ ہم بیسیکلی لے کے بھی اسی لیے آئے ہیں کیونکہ ہم جو بھی کر لیں وہ اس طرح سے بات لوگوں تک نہیں پہنچ سکتی. سب سے بڑا مسئلہ ان کا پروٹیکشن کا ہے. ان کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. یہ سر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ کی طرف سے, ان بچوں کو پروٹیکشن پرووائڈ کیا جائے. اس کے دوسرے بھائی ہیں وہ بھی باہر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ان سے مل سکتے ہیں بعد میں. ان بچوں کو نہ دین کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے, ان بچوں کو کچھ بھی نہیں پتہ, ان سے سیدھی بات بھی نہیں ہوتی. تو آپ لوگوں سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ اس بچی کا تو جو ہونا ہے سو ہونا ہے. اس کے جو چھوٹے بھائی ہیں تھیلیسیمیا کا سر وہ بچہ ہے, اس کو کوئی تھوڑے بہت فنڈز ملتے ہیں, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ بچہ آج ہے. ایک سیکنڈ جی ذرا, ہمارے پاس ڈی آئی جی آپریشنز پنجاب سہیرہ صاحب موجود ہیں. سہیرہ صاحب, یہاں ایک بڑا ہی ایک سیریس ایک کیس ہے. یہ ایک بچی ہے, اس کو ریپ کیا گیا, اور 12 سال ایج ہے. جو آپ کے گرین ٹاؤن کی ایس ایچ او, بتائیں جی, آپ یہ لائر ہیں جی, آپ بتائیں جی. جی ان کی ایس ایچ او کا نام فاطمہ ہے, اور انہوں نے ابھی تک اس بچی کے ریپسٹ کو پکڑنے کے لیے کچھ بھی اتنا کام نہیں کیا کہ وہ پکڑا جائے. جب بچی کے گھر والے یا رشتہ دار ان کو بتاتے ہیں کہ اس کو اس فلانے رشتہ دار کے ساتھ دیکھا گیا ہے یا یہ فلانے رشتہ دار سے ملنے گیا ہے, تو پولیس والے ان کے سامنے ہی بیٹھ کے کال کر کے کہتے ہیں جی آپ کے پاس یہ سرور آیا ہے, تو اگر آپ اس کی ہماری مدد کریں گے اور اس کو پکڑوا دیں گے. پولیس ان سے پوچھ رہی ہے کہ آپ پکڑوا دیں گے یا نہیں پکڑوائیں گے, بجائے کہ پولیس فوراً جائے وہاں پہ ریڈ کرے اور اس کو پکڑ کے لے کے آئے. پولیس اتنا کیجول لے رہی ہے کہ اب وہ بندہ جو ہے وہ مفرور ہو چکا ہے, اس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور کنٹینیوسلی یہ لوگ بتاتے رہے ہیں کہ وہ کس رشتہ دار کے پاس رہا ہے, ایون موبائل نمبر تک دیتے رہے ہیں. نہ موبائل نمبر سے ٹریس آؤٹ کیا ہے اس بندے کو, نہ ہی اس کی لوکیشن سے ٹریس آؤٹ کیا. اب وہ بندہ مفرور ہو گیا ہے. جی سہیرہ صاحب, آپ کیا کر سکتے ہیں اس کا ہم اس وقت؟ سر یہ ایکچولی ہوتا ہے, یہ انفارمیشن ہوتی ہے, اس سے پہلے تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ جس پہ الیج کسی کو کیا جا رہا ہے, کسی پہ ایلیگیشن جا رہا ہے, تو پولیس اسٹریٹ اس سے پوچھتی ہے کہ بھائی تمہارے پہ یہ الزام آ رہا ہے, اس کو کلیئر کرو یا ہمیں مدعا دو یا اس کو آگے چلاؤ. تو یہ جنرل پریکٹس یہی ہوتی ہے کہ آپ جاتے ہی کسی پہ دعویٰ نہیں بولتے, آپ اسے بلاتے ہیں تھانے میں, بلا کے اس سے انکوائر کرتے ہیں, اور انکوائر کر کے پھر فردر اس پہ پروسیڈنگ چلتی ہیں. تو جو محترمہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک ڈیولپمنٹ نہیں ہے, تو اس پہ سہیرہ صاحب کے نالج میں نہیں ہے. ایف آئی آر ہو چکی ہے, ایف آئی آر سہیرہ صاحب ہو چکی ہے, میڈیکل رپورٹس آ چکی ہیں, اینڈ ایف آئی آر کے بعد جو اپلیکیشن فارورڈ کی جاتی ہے سی سی پی او لاہور کو, تاکہ اس کیس کے اندر کچھ نہیں ہو رہا, اس ایف آئی آر کو دیکھا جائے,
وہ اس اپلیکیشن کو بھی دیے ہوئے 15 دن ہو چکے ہیں, اور یہ کوئی اتنا کیجول کیس نہیں ہے جتنا آپ کو لائٹ لے لیں. وہ ایک بندہ ریپسٹ ہے اور سگا باپ ہے, ریئل فادر, اور یہ ان کی فیملی کے اندر یہ ایشوز چل رہے ہیں. وہ کوئی پتہ نہیں سائیکولوجیکل فیملی کے اندر مسئلہ ہے کہ وہ ریپ کرنے کو پتہ نہیں پراؤڈ لیتے ہیں یا کیا کرتے ہیں. اور یہ اس بچی کے ساتھ ہی نہیں, اس سے پہلے اس کی 2 اسٹیپ سسٹرز ہیں, ان کے ساتھ بھی وہ ریپ کر چکا ہے. اور آپ اس طرح کے ایک بندے کو لے کے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ پتہ نہیں آپ کے پاس آئے اور ایک پوری انویسٹیگیشن, آپ ایٹ لیسٹ پکڑیں تو صحیح اس بندے کو. پکڑیں گے تو پتہ چلے گا. میں بتاتا ہوں, میں آئی واز کاٹ آن ڈرائیو. میں نے انہیں پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے ڈیٹیل بتا دیں, انہیں بھی ڈیٹیل کا نہیں پتا تھا کہ کس کیس کی بات کر رہے ہیں. تو ویسے پروسیجر جو نارمل ہم اڈاپٹ کرتے ہیں وہ یہی کرتے ہیں کہ آپ کے جس کے خلاف بھی اپلیکیشن ہو یا ایف آئی آر ہو اس کو بلایا جاتا ہے اور اس سے فردر انٹیروگیشن ہوتی ہے. جواب میں دیتا ہوں جی. سکیرا صاحب ماشاءاللہ کافی آپ منجھے ہوئے جو ہیں وہ بیوروکریٹ بھی ہیں, پولیس والے بھی ہیں. ریپسٹ بھی کبھی آئے گا پولیس کے پاس, حضور میں آگے ہوں پھولوں کا ہار پہنائے, فار گاڈ سیک یو نیڈ ٹو اریسٹ ہم. یہ کہ ہیلو جی 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 جی, بات یہ ہے کہ بالکل آپ بالکل ٹھیک بات کر رہے ہیں. اس میں ایفرٹ ہوتے ہیں, اس کو اریسٹ کرنے کے لیے آپ ایفرٹ کرتے ہیں, اور میں اس کو ڈیٹیل چیک کر لیتا ہوں. میں نے پروڈیوسر جو آپ کے ہیں ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ میں ابھی ذرا چیک کر لوں, ڈیٹیل اس پہ لے لوں پروگریس, تو میں آپ سے پھر بات کرتا ہوں. لیکن وہ کیونکہ میرا خیال ہے آپ لوگ آن لائن پہ تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ آپ ذرا بات کر لیں اور اس کو پھر آپ فالو اپ کروا لیجیے. تو میں انشور کروں گا انشاءاللہ کہ اس پہ جو بھی آپ کی گریونسز ہیں جہاں پہ لیکسٹی ہے ہم اس کو بالکل ریموو کریں گے اور اس کو انشور کریں گے کہ جسٹس ہو. یہ بڑا ظلم ہوا ہے بچی کا, باپ سے بس اب اس پہ بندہ کیا کہے کہ اگر باپ ہی زندہ بن جائے جس کی پروٹیکشن میں اور اس قدر وہ مطلب ایک مقدس رشتہ ہے. تو بہرحال آپ میں ڈیٹیل لے لیتا ہوں اور میں انشاءاللہ اس پہ ساری پروگریس لے کے آپ کو تھوڑی دیر میں کال کر دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو ڈاکٹر صاحب. یہ جی ڈی اے جی آپریشنز ہیں, یہ خود آپ اس پہ جب آئیں گے تو پھر وہ جو ایس ایچ او ہے اس کی خود کلاس ہو جائے گی. باقی یہ ہے کہ اس بچی کی اور جو باقی لوگ ہیں ان کی پروٹیکشن کے لیے اگر یہ کچھ کروا دیں. میرا خیال وہ کہہ رہے ہیں نا میں انویسٹیگیٹ کر لوں پھر آپ کو میں کال کروں گا. ان دا مین ٹائم آپ یہیں رہیے, کال ہوگی, آئی ول ٹاک ٹو ہیم آفٹر ایون آفٹر دا پروگرام, اور اس کے بعد ویل گیٹ ٹو آئی سجیسٹ یو کہ اس بچی کو دارالمان داخل کرا دیں ود کورٹ آرڈرز کہ آپ لوگوں کے علاوہ اس کو ملے گا کوئی نہیں. بالکل دیٹس ہاؤ اٹ شوڈ بی لیگلی. بالکل ایسے ہی ہونا چاہیے. ابھی ہم لوگ اس بچی کو اپنے ساتھ اس لیے رکھا ہے کیونکہ ابھی 4 دن پہلے یہ بچی ہمیں سر ایوان عدل کے باہر ملی ہے, کیونکہ کوئی لائر وہ کہتے ہیں وداؤٹ پیسوں کے ہمارا کیس لینے کو تیار نہیں ہے. اس کے علاوہ پولیس میں جاتے ہیں, پولیس والے بھی وداؤٹ پیسے بات سننے کو تیار نہیں ہیں. میر صاحب مجھے ایک چیز پہ بڑا پنچ ہوا اور بڑا مجھے جھٹکا لگا ہے. ڈاکو, قاتل, ریپسٹ پھولوں کا ہار پہنا کے آئے گا آپ کے پاس. You have to arrest him and you have to set an example. I think it is the fault of that SHO وہ جو فاطمہ ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہ ان کا فالٹ ہے. اور جب سر یہ ایف آئی آر کروانے گئے ہیں ان کی ایف آئی آر کو 2 دفعہ پہلے اپلیکیشن کو ریجیکٹ کیا گیا ہے, پھر 3rd ٹائم جب انہوں نے وہاں پہ شور کیا ہے کہ ہماری ایف آئی آر کیوں نہیں کاٹی جا رہی, اپلیکیشن کیوں نہیں بن رہی, پھر کیا ہے. اب 2 دفعہ انہوں نے کیوں نہیں اپلیکیشن کی؟ جب فرسٹ ٹائم پہ ایک بندہ اپنا ایک لے کے جاتا ہے, پرابلم لے کے جا رہا ہے پولیس کے پاس, تو پولیس ہی اس کو سیریس نہیں لے رہی. وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ ایسے کہہ رہے ہیں, ایسے ہوا نہیں ہے. پھر وہ بچی کی کنڈیشن دیکھیں, لائک یہ بچی اس کو نہیں پتا, اور یہ بچی ابھی بھی ایسی ہے کہ ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں تھوڑی دیر بعد یہ بچی بالکل بلینک ہو جاتی ہے, اس کو پتہ ہی نہیں چلتا. سوری آپ کی بات انٹرپٹ ہوئی ہے. ایک السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو کھلی کچہری. ایک ہوتی ہے بند کچہری, یہ ہے کھلی کچہری, کیونکہ نو ہولڈز بارڈ. جو بھی آپ کے مسئلے ہوتے ہیں میں تو اوپنلی لے کے آتا ہوں. بڑے بڑے کیسز آ رہے ہیں اور بڑی بڑی کمپنیوں کے کیسز آ رہے ہیں, اور افسوس یہ ہے کہ ایک عام آدمی اس پہ ایک سفر کر رہا ہے. خیر یہ تو چلتا رہے گا, کیونکہ ہم نے یہاں مقصد یہی ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی, اور پرٹیکولرلی پنجاب کے اندر کوئی بھی غلط کام ہو ہم نے اس کو ایکسپوز کرنا ہے, اور جو اتھارٹیز ہیں یہ اس کو ٹھیک کریں گی. پروگرام ہم ہمیشہ شروع کرتے ہیں ہیڈ لائنز کے ساتھ.
میرے ساتھ یہاں محمد ندیم قریشی صاحب ہیں، پارلیمنٹری سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور ان کے ساتھ ہیں بلک شیر کھوسا، ان ہاؤس لوئر۔ ندیم صاحب، کیا آپ کے پاس ہیڈ لائن کہہ رہی ہے آج؟ ہیڈ لائن کہہ رہی ہے جی اپوزیشن نو تھریٹ ٹو گورنمنٹ، پرائم منسٹر۔ کھوسا صاحب، ملیشین کورٹ ریلیزز پی آئی ایز گراؤنڈڈ پلین۔ اس کا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اس پہ انویسٹیگیشن کروائیں، اینڈ اف دا چیئرمین پی آئی اے از رسپانسبل تو ہی شوڈ بی امیڈیٹلی سیکڈ، کہ اٹ از این انسلٹ آن دا فیس آف دا فلیگ آف پاکستان اینڈ ان دا نیم آف قائد اعظم۔ لیکن اس کو نہیں پکڑنا چاہیے جس نے ارسپانسبل سٹیٹمنٹ دی اور پی آئی اے کی جنازہ نکال دیا؟ ایبسلیوٹلی، بالکل کرنا چاہیے۔ دوسرے اخبار میں خبر ہے جس میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، لاہور ہائی کورٹ ایکویٹس 2 ڈیتھ رو کنوکٹس آفٹر 9 years 9 سال۔ یہ چیف جسٹس پاکستان نے بھی دیکھنا ہے، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے بھی دیکھنا ہے، ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے بھی دیکھنا ہے، ہمارے ایڈیشنل سیشن جج نے بھی دیکھنا ہے، اور سب نے دیکھنا ہے کہ خدایا کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو اللہ پاک نے اپنی اختیارات دیے قاضی کے، اس کو استعمال کریں۔ 9 سال ایک شخص کی زندگی تباہ و برباد ہو گئی، ڈیتھ سیل میں ڈالا گیا، بیوی بچے چھوڑ گئے ہوں گے، ماں باپ کا ایک ایسا رشتہ جو نہیں چھوڑ سکتے، اور 9 سال بعد آپ نے ایک بندے کو کوٹری میں رکھ کے بری کر دیا۔ میرا خیال ہے وی نیڈ ٹو ری وزٹ آر جوڈیشل سسٹم۔ اوکے، اور نیوز کیا کہتا ہے؟ ₹500 million پر ہیڈ فار ممبرز آف پارلیمنٹ۔ اور ایک اور چیز ہے کہ یہاں جو بڑی انٹرسٹنگ، اور اس پہ ڈبیٹ ہوگی، آپ دیکھ لینا نیشنل ٹیلی ویژن پہ بڑی لمبی ڈبیٹ ہوگی، اور وہ ہے طالبان ریجیکٹ یونائٹڈ اسٹیٹس رپورٹ کلیمنگ القاعدہ ری آرگنائزنگ ان افغانستان۔ اب یہی ہمارے فارن منسٹر نے کہا ہے کہ بھئی مل کے کام کرو، اور افغان کا ایشو ہم پہ چھوڑو، اور ہمارے ساتھ مل کے اس کو ریزالو کرو۔ پاکستان ٹوڈے کیا کہتا ہے جی؟ پاکستان ٹوڈے کہتا ہے پاکستان ٹو اسٹارٹ کرونا وائرس ویکسینیشن ڈرائیو نیکسٹ ویک۔ سو اگلے ہفتے سے یہ جو ٹیکوں کی یہ جو ڈرائیو ہے، مہم ہے، یہ چلنی شروع ہو جائے گی، اور جہاں جہاں جس ایریاز میں آپ کو کہتے ہیں کہ جائیں ٹیکے لگائیں، ویکسینیشن کرائیں، پلیز جائیں، مت اس پہ دیر کریں، کیونکہ اس بیماری نے، ایپیڈیمک نے، پینڈیمک نے بہت زندگیاں لے لی ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ہے جی، ملیشین کورٹ ریلیزز پی آئی اے پلین گراؤنڈڈ اوور لیز ڈسپیوٹ۔ آئی تھنک اس کے اوپر انکوائری ہونی چاہیے، اور جو ارسپانسبل جو یہ بیانات گئے ہیں پی آئی اے کے متعلق، اور اتنا نقصان پہنچایا ہے پی آئی اے کو، میرا خیال جس نے بھی پہنچایا ہے اس کو تو آپ نے اتنا پنش کرنا ہے، کیونکہ ہماری نیشنل ایئر لائن اور نیشنل آپ کہہ لو کہ ایک انٹیگریٹی کا سوال ہے۔ تو یہ ایک بڑی اچھی خبر آئی ہے۔ چلے، جہاز تو ریلیز ہو گیا۔ ماریا کیا کہتی ہیں جی؟ انٹرسٹنگ نیوز ذرا بتائیے ماریا۔ جی ہاں، سب سے پہلے بات کریں قاتل کرونا کی، تو پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں 1910 افراد میں کرونا وائرس کی تصدیق، جبکہ 84 اموات بھی رپورٹ ہوئی ہیں۔ تو دوسری جانب آسٹریلیا کے گھنے جنگلات میں بھٹک جانے والے شخص کو 18 روز بعد بازیاب کرا لیا گیا۔ رابرٹ ویبر کوئنس لینڈ میں ایک ہوٹل سے اپنے پالتو کتے کے ساتھ باہر نکلے اور واپس نہیں آئے۔ پولیس نے ان کی تلاش میں گھنی جھاڑیاں، دریا اور ڈیم کا پورا علاقہ چھان مارا، تاہم 18 روز بعد ایک دوسرے شخص نے انہیں اس وقت ڈھونڈ نکالا جب وہ دریائی ڈیم کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے۔ خبر شامل کریں فن کی دنیا سے، تو فنون لطیفہ کی ماہر سعودی خاتون نے سوئی اور کٹر کی مدد سے پینسل کی نوک پر کنگڈم ٹاور بنا ڈالا۔ خاتون کا کہنا تھا کہ وہ فارغ بیٹھی تھی تو وقت گزاری کے لیے خیال آیا کہ پینسل کی نوک پر کنگڈم ٹاور بنا لیا جائے۔ ٹویٹر صارفین نے اس کام کو سراہتے ہوئے کہا کہ یہ وقت گزاری کا کام نہیں بلکہ ایک فن ہے۔ اب بات کریں بن بلائے مہمان کی، تو جنوبی افریقہ میں ایک سفاری پارک میں پارٹی کرنے والوں کی اس وقت سانسیں تھم گئی جب انہوں نے ایک ببر شیر کو اپنے کھانے کی میزوں کے گرد چکر لگاتے دیکھا۔ کھانے کی میز پر بنا ہوا گوشت اور مختلف اقسام کے کھانے رکھے جا رہے تھے، اور یقیناً اسی خوشبو نے اس شیر کو جو ہے وہ کھینچ لیا۔ تو آخر میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مچھلی جس کے کرنٹ نے سائنسدان کو دنگ کر دیا۔ الیکٹرک ایل کے باعث 200 پہلے بیٹری کا ڈیزائن تیار کرنے کا خیال کیا گیا، مگر اب سینکڑوں سال بعد انکشاف ہوا کہ یہ بام مچھلی جھنڈ کی شکل میں بھرکی جھٹکے سے شکار کو قابو میں کرتی ہے۔ تھینک یو ویری مچ ماریا، بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ یہاں ایک انہوں نے بتایا کہ ایک آدمی ایک کتے کے ساتھ غائب ہو گیا، اور دیکھو وہ خبر پاکستان تک پہنچی ہے، باقی ملکوں میں بھی پہنچی ہوگی۔ ہمارے یہاں ابڈکشنز ہو جاتے ہیں، اور کشمیر کے اندر جو کرتے ہیں یہ کیا ڈورے بیٹر کہ یہ کشمیر کے اندر جو یہ ہندوستان جو کر رہا ہے اس کے متعلق ان کی آنکھیں بند ہیں
یہ بالکل نہتے بیٹھے ہوئے. تو یہ افسوسناک ہوتی ہے کہ ایسی خبریں آ جاتی ہیں لیکن جو کشمیر میں ہو رہا ہے اس کے متعلق کوئی بات پوری دنیا نہیں کرتی ہے. بہرحال ہمارے پاس یہاں کافی افیکٹیز ہیں اور سید رضا علی زہدی، آپ کا کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ میرا مسئلہ یہ ہے جی، میں ایک پلازے میں جو 6 منزلہ بلڈنگ ہے وہاں پہ 2007 سے کرایہ دار ہوں، اور کرونا کی وجہ سے حالات خراب ہوئے ہیں پورے ورلڈ کے، اور ہماری تو تباہی مچی ہوئی ہے. وہ 1 سال کا کرایہ یہ دسمبر 20 کو میں نے دینا تھا، وہ نہیں دے سکا. اور ایک دوسری جگہ ہے اس کا میں دے رہا ہوں، 8 ماہ تک دے رہا ہوں. تو ابھی حالات یہ ہیں کہ وہ مجھے بیٹھنے نہیں دے رہے وہاں پہ. وہ بیٹھنے دیں تو میں کچھ انتظام کریں. خوشا صاحب، یہ تو گورنمنٹ نے بھی نوٹیفیکیشن کیا ہوا ہے. اب گورنمنٹ کی فیلئر ہے اگر یہ گورنمنٹ اپنے نوٹیفیکیشنز کی امپلیمنٹیشن نہیں کرا سکتی. ان کو چاہیے کہ فوری طور پہ ایک تو یہ پرائم منسٹر پورٹل میں لکھیں کہ آپ کے نوٹیفیکیشنز ہیں کہ اگر آپ کرایہ نہیں دے سکتے تو آپ اس کی قسطیں کر لیں گے، لیکن کرایہ آپ نے دینا ہے. تو یہ تو میرا گورنمنٹ کا فیلئر ہے. امیر صاحب، کووڈ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بھی اور پروونشل گورنمنٹ نے بھی باقاعدہ اس کو نوٹیفائی کیا اور لوگوں کو ریلیکس کیا، ساتھ انٹیمیٹ کیا کہ کسی جگہ پر اگر اکنومیکل صورتحال کی وجہ سے لوگ رینٹ نہیں پے کر سکتے تو ان کو ریلیکس کیا جائے، ان کو بے دخل نہ کیا جائے. تو میں رضا صاحب کو کہوں گا کہ جی میں بھی کوشش کرتا ہوں ان کے اس میٹر کو سالو کرنے کی. اور کھو صاحب نے بالکل ٹھیک کہا، سٹیزن پورٹل، پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل ایک ایسی ایپ ہے کہ ایک عام آدمی گھر بیٹھ کر اپنی کمپلین اس پہ رجسٹر کروا سکتا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے اس طرح کی کوئی باؤنڈنگ نہیں ہے، نہ کسی شخص کو کہ وہ لینڈ لارڈ ہے تو اگر کرایہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کسی کا فیوچر ہی تباہ کرنے کی کوشش کرے اور وہ اس کو وہاں سے بے دخل کرے بغیر کسی پلان کے، اور اس کے پاس ظاہر ہے اس کے پاس آلٹرنیٹ نہ جگہ ہوگی نہ وہ ورکنگ اپنی آگے کر سکے گا، الٹا پرابلم میں جائے گا. اچھا، ایک کمپلینٹ جو ہر آدمی سے میں سن رہا ہوں پرائم منسٹر پورٹل پہ یہ ہے کہ وہ سنتے ضرور ہیں لیکن جن کے خلاف کمپلینٹ ہے اسی ڈپارٹمنٹ میں وہ بھیج دیتے ہیں اس کو، تو وہاں کیا انکوائری ہوگی؟ اچھا میر صاحب، اس میں ہوتا یہی ہے کہ اگر لوکل گورنمنٹ کے حوالے سے کوئی کمپلین ہے تو پھر اسے پبلک ہیلتھ کے بندے کو بھیجیں گے تو زیادہ مناسب نہیں ہوگا. ایکچولی ہوتا یہی ہے، میں آپ کو عرض کروں کسی جگہ پہ ہیومن ایرر ہو سکتا ہے، لیکن مجھے ریسنٹ پاسٹ میں کہیں ایسا نظر نہیں آیا کہ اتنے بڑے لیول پہ، میگا لیول پہ کمپلینز ہوتی ہوں اور ان کا حل موقع پر جا کر تلاش کیا جاتا ہو. مطلب پبلک ویلفیئر کے جتنے ایشوز ہیں اس میں 95% رزلٹ ہے اس پرائم منسٹر سٹیزن پورٹل کا. اگر کسی جگہ ایسی کمپلین آتی بھی ہے تو وہ کمپلین دوبارہ ہو سکتی ہے. سیکنڈ یہ ہے کہ اگر سٹیزن پورٹل پہ کسی شخص کو اس کی پرے کو وہ انٹرٹین نہیں کیا جا رہا تو اس کے پاس ہے کہ وہ ڈسٹرکٹس میں، اپنے ڈسٹرکٹ میں، اب یہ کیا کریں؟ دیکھیں ان کو چاہیے کہ یہ اپنے ڈیپٹی کمشنر کو ایک اپلیکیشن دیں along with the notifications by the federal government اور کورٹ میں بھی لگائیں، اپنے لائر کو کہیں وہ سارے کے سارے لگائیں اس میں. ٹھیک ہے جی، اے تسی کرو. ہاں جی، آپ کا کیا مسئلہ کی کہندے ہو تسی؟ سر میرا مسئلہ تہاڈا نام کی محمد نواز ہے؟ ہاں جی، محمد نواز سر جی. کتوں آئے ہو اے دسو؟ سر میں والٹن روڈ پیکس مال نیو شاہ جمال ٹاؤن ماڈل ٹاؤن کچہری دی بیک سائڈ تے لگدا. اوکے سر میں اتھوں آیا، میرا کیس ہے وا وراثت دا. اوکے. تحصیل چھوٹا لاہور، ضلع سوابی دا. اے عمران خان صاحب انہاں دے بندے بیٹھے دے نے، مینوں بڑی حیرانگی دی گل ہے. 14/6/2018 دا کیس ہے دفتر اتنے اپنے عدالت وچ. اج تک سوائے تاریخ تو علاوہ مینوں کچھ نہیں ملیا. مخالفین جڑے نے وہ انہاں نوں ریڈراں نوں پیسے دے کے تے مینوں 5 دناں دی 8 دن دی تاریخ مینوں دے دین، لیکن سوائے تاریخ تو علاوہ مینوں سر جی کوئی حاصل نہیں ہویا. تاریخ تے تاریخ جدوں میں انہوں کہنا کہ میرا مسئلہ حل کچھ کرو، مینوں دسو کہ میں اتنے آن کی لین لئی آنا، جج صاحب یہ مینوں تسی دس دیو. میں کرایہ لاؤن پنجاب چ آنا وا کے پی وچ. دیکھو نا جی، یہ زور دی بول دے نے توہین تے توہین، انصاف نہیں مل رہا. وہ کہتے ہیں آرڈر، پھر اگے کی کرے جا؟ دیکھیں جی، اس کا عمران خان سے تو کوئی تعلق نہیں ہے، نہ پرائم منسٹر سے ہوتا ہے نہ چیف منسٹر سے ہوتا ہے. ان کو چاہیے کہ اپنے لائر کے تھرو یا نہ لائر کے تھرو دیں، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو درخواست دے دیں، خود جا کے پیش ہو جائیں ان پرسن، اور ان کو کہیں جی میرا وراثتی مسئلہ ہے جس میں تو کسی پارٹی کو کوئی ڈسپیوٹ نہیں ہونا چاہیے. نہ ہوتا ہے، اب اگلا وکیل اس میں ڈیلے کر دے اور ان کو ڈیٹے لیتا جائے تو وہ یہ دس از انفیئر. وہ طریقہ لے جا رہے ہیں. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو آپ درخواست دیجئے
کہ یہ میرا کیس ہے, میرا وراثتی مسئلہ ہے, لہٰذا اس کو جلد از جلد ڈیسائیڈ کیا جائے. سر میں نے 2 بار دیتا, 2 بار 4 جج تبدیل ہوئے نے, دوواں نے میرا کیس جڑا آپ نے بڑے سیشن جج کو درخواست ہاں دی جی ہے؟ سر جی دفتر انہوں نے خارج خارج ہو نہیں سکتی آپ کی درخواست, ہاں جی خارج ہو نہیں سکتی. انہوں میرا کیس ہی 18/1 ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕ ਦੇ ਐਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਹੀ ਖਾਰਜ ਕਰਤਾ, 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਓਪਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ. ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ 13/2 ਮਿਲੀ ਹੈ. نان پروسیکیوشن ہو گیا ہوگا آپ کا کوئی ایسا سر صرف میں تاریخ تے نہیں گیا, دھند دی وجہ تو موٹر وے بند سی, نان پروسیکیوشن جس وجہ لی سر میں نہیں گیا. انہوں نے کہا جی تاریخ تے نہیں آیا. میرے وکیل نے کہا جی 2016 تو لا کے اج تک کوئی تاریخ ایسی دس دو جہاں میرا نہ مدعی تاریخ تے پیش نہ ہویا ہوئے. اج موٹر وے دی دھند دی اپنے نہ وجہ تو بند سی, لہٰذا یہ کہ میرا کلیک نہیں جی پہنچیا. اس تو بعد سر 1 منٹ صرف سر پلیز, اس تو بعد سر جی 7ویں مہینے جی 14 یعنی کہ 17 تاریخ ਨੂੰ 6ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਪਟਵਾਰੀ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਕਿ ਫਰਾਡ ਦਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ ਦਾ. ਮੈਂ ਸਵਾਬੀ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੈਬ 'ਚ ਦਰਖਾਸਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤੀ. ਉਹਨਾਂ ਸਰ 11/12/2018 ਨੂੰ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭੇਜਤਾ. ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਦੇ ਨੇ, ਲਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ. ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਝਗੜਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਵਾਬੀਏ ਮੋਹਦਿਆ ਮਾਨਕੀਏ, ਤਹਿਸੀਲ ਛੋਟਾ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਮਾਨਕੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਰ ਜੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ. 88 ਕਨਾਲ ਦਾ ਰਕਬਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੰਢੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਲੀ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕਰਕੇ ਝੂਠੇ ਮੁਖਤਾਰਨਾਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਵੇਚਿਆ ਵਾ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ GR2 ਦੇ ਕੋਲ ਦਰਖਾਸਤ ਪਈ ਦੀ ਜੇ 3/3/2020 ਦੀ. ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਸੀਟ ਉੱਤੇ GR2 ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. DC ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਐਂਟੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਭੇਜੀ ਏ ਤਰੀਕ 2/3/2020 ਦੀ. ਠੀਕ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਦਰਖਾਸਤ GR2 ਨੂੰ ਮਾਰਗ ਹੋ ਗਈ. DC ਸਾਹਿਬ نے انہوں کر دیتی. खोसा साहब ان کے 2 مسئلے ہیں جو مجھے سمجھ آئی. تیرے مسئلے اپنی جگہ پہ ہیں. ہر چیز یا مار کی ہوتی ہے اس ملک کے اندر, انو مار کر دے انو مار کر. او بھائی تو کی کر رہے ہیں, تو کیوں نہیں کرتا کام؟ گزارش یہ ہے کہ ان کے 2 مسئلے ہیں. ایک تو وراثتی مسئلہ ہے, دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے جعلی اسٹامپ پیپر لگا لوگوں کے انگوٹھے لگا کے وہ زمین ان کے سالے ہیں جو بھی ہے انہوں نے بیچ دی ہے, جس کی تصدیق کے لیے اینٹی کرپشن میں کیس گیا ہے. اور اگر میں ایک اور بات بتا دوں, یہ آپ کے تواسط سے, چینل کے تواسط سے, اگر آپ وکیل نہیں بھی رکھ سکتے تو جو گورنمنٹ ریپریزنٹیٹیوز ہیں, یا جس طرح میرے ساتھ قریشی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ اپنی آفیشیل کیپیسٹی میں چیف جسٹس کو یا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کو لیٹر لکھ سکتے ہیں کہ یہ میں عوام کا. کون لکھ سکتا ہے؟ جو الیکٹڈ نمائندگان ہیں یا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی لکھ سکتے ہیں. یس, عدلیہ کو کہ یہ اس کا ایشو ہے, لہٰذا میں آپ کو فارورڈ کر رہا ہوں, کائنڈلی اس کو دیکھیں اور ایکسپیڈائٹ کریں. بٹ دا لینگویج شوڈ بی ایز پر دا لا. وہ آپ لکھ کے دے سکتے ہیں, اور تاکہ ان ایسے لوگوں کی داد رسی ہو سکے. تہاڈا MPA کیڑا ہے؟ سر میرا MPA وہ اپنے نا مراد راس سر مراد راس. ہاں جی مراد راس MPA ساڈا عمران خان MN پہلے عمران خان سی 131 دا حلقہ جتھے ہن سعد رفیق صاحب انہوں نے دوبارہ الیکشن جتیا وا. ٹھیک ہے, تے اے جڑا تسی آ ویکھ لو کنیاں بندیاں تسی انج کرو نا, گل سنو جی سر جی, میں تانوں ایک صلاح دینا جی. تسی سعد رفیق صاحب کو بھی جاؤ جی, ٹھیک ہے جی, تے مراد راس صاحب کو بھی جاؤ جی. انہاں دوواں تو لکھواؤ کہ تہاڈا مسئلہ کی ہے. ایک جڑا کورٹ ہے, کورٹ پہ دینا ہے نا انہوں نے, کورٹ میں دے دیں. ہاں, کیونکہ دیکھو یہ جڑے حکومت نہیں نے یہ بھی نمائندے نے لوکاں دے. جی سر, انہاں کول بھی جاؤ اور جڑے الیکٹڈ نے انہاں کول بھی جاؤ. جی ٹھیک ہے جی, حکومتی جڑے ہیں. پھر تسی آ کے میں دسو کہ درخواست دے دیتی ہے, سعد رفیق نے کیتا, مراد راس نے کیتا, تے پھر سان دسو اگے پھر چلیں گے. ٹھیک ہے سر, اے کرو. ہاں جی, آپ کا کیا مسئلہ ہے میرے بھائی؟ محمود اشرف صاحب, اوورسیز پاکستانی ہیں آپ؟ آپ آ سکتی ہیں ہمارے ادھر, یہاں وہ کاٹیں گے نہیں, ادھر آ جائیں آپ. جی جی, میرا نام محمود اشرف ہے جی, اور میں کویت میں مقیم ہوں, اوورسیز پاکستانی ہوں. 10 سال سے میں سفر کر رہا ہوں قبضہ مافیا. آج کل کہاں ہیں؟ پاکستان میں, کویت میں؟ میں لاہور میں ہوں. میں کویت میں ابھی بھی ہوں. ابھی بھی وہیں ہیں؟ ابھی بھی وہیں ہوں. ابھی کرونا کی وجہ سے میں آیا ہوا ہوں. تو 2010 سے
قبضہ مافیا نے میری اور میرے بچوں کے 9 پلاٹوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے. کس نے کیا؟ منشا علی اور مشتاق علی بمب گروپ ہے. یہ قبضہ مافیا ہے. یہ کدھر ہوتے ہیں؟ یہ جوہر ٹاؤن میں ہے. منشا علی، مشتاق علی، کھوکھر بم. اوکے. یہ گروپ ہے. یہ گروپ ہے. یہ بڑا مشہور گروپ ہے. یہ گروپ کا نام لکھیں جی. ہیلو پروڈیوسر صاحب، یہ ابھی ان کی جب کال آئے گی بریک کے بعد ڈی آئی جی آپریشنز کی، یہ ان کا نام ان کو دینا ہے. دسو جی. جی 2018 میں چیف جسٹس صاحب پاکستان ثاقب نثار صاحب نے یہ قبضہ واگزار کروایا تھا. انہوں نے یہ قبضہ واگزار کروا دیا تھا میری ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن پہ. لیکن قبضہ مافیا نے پھر 2020 میں دوبارہ قبضہ کر لیا. ایل ڈی اے اور پولیس نے انہیں روکا نہیں باوجود میری اپلیکیشنیں دینے کے. اس کے بعد ایل ڈی اے میں گیا ہوں اور وہاں پہ ایس ایم عمران صاحب ہیں. انہوں نے میری مدد کرنے کی کوشش کی ہے، میرا حق دلوانے کی کوشش کی ہے، مگر باقی عملہ جو ہے وہ تعاون نہیں کرتا ہے. وہ قبضہ مافیا کی تعاون کرتا ہے. اور عدالت میں بھی 10 سال ہو گئے ہیں. یہ فیصلہ میں لکھ کے دیتا ہوں، اگر 10 منٹ کے اندر نہ ہو جائے. اس نے یہ مقدمہ کیا ہوا ہے کہ میں نے یہ بیچی نہیں ہے، نہ کہیں انگوٹھے لگائے ہیں، نہ کچھ ہے. میں گورنمنٹ کا ثبوت دوں گا، اس کے انگوٹھے ثابت کروں گا. صرف 10 منٹ مجھے دے دیں، 10 منٹ میں فیصلہ ہو جائے گا. عدالت میں 10 سال ہو گئے، فیصلہ نہیں ہوا. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. انگوٹھوں کا فورنزک ہوتا ہے، 2 دن میں فورنزک کی رپورٹ آتی ہے اور یہ پتہ لگ جاتا ہے. اور یہ بدقسمتی یہ ہے کہ جس علاقے میں انہوں نے لی ہے، اگر دیکھیں جس طرح تو چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب نے، میں کہتا ہوں بہت اچھے کام بھی کیے انہوں نے. لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں ان کو، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایز لانگ ایز جب تک آپ نے اللہ کی مخلوق کی خدمت کی ہے، یس ایکسیسو چلے گئے تھے وہ بہت زیادہ، لیکن دیر واز نو آپشن لیفٹ. جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں، انٹینٹ واز گڈ. جب حکومتیں کام چھوڑ دیتی ہیں تو پھر عدلیہ کا کام ہے کہ فنڈامنٹل رائٹس کو ان کی حفاظت اور تحفظ کریں. اور یہی آپ دیکھ لیں نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ رسول اور ادوار خلفاء اور آٹومن امپائر، آپ ساری اٹھا کے دیکھ لیں اسلامی تاریخ. اس میں جتنے حکمران آئے اور جتنے قاضی آئے، اور جب قاضی اپوائنٹ کیا جاتا تھا تو حکمران جو حاکم وقت تھا وہ اس کو لکھ کے دیتا تھا تم نے یہ کرنا ہے. کھوسا صاحب سارے پرانے دے دیں کہ انہوں نے ایک کیتا، انہوں نے اور تسی کی کر رہے ہو بھائی. ایبسلیوٹلی دیٹس دی کوسچن. ایک تو یہ کنٹیمپٹ موو کر سکتے ہیں کیونکہ قبضہ چھڑوایا تھا چیف جسٹس پاکستان نے. مجھے یاد ہے اس وقت یہ جب سب کو بلایا گیا تھا ان کھوکھر برادران کو، اور میں یہ نہیں کہتا کہ سارے کھوکھر قبضہ گروپ ہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، کچھ قبضہ گروپ بھی ہوتے ہیں، اچھے اور ہر ایک کو قانون کے دائرے میں ٹرائی کرنا ہے. کیوں جی؟ ایبسلیوٹلی. امیر صاحب دیکھیں، آپ نے ابھی دیکھا ہوگا پچھلے دنوں کھوکھر پیلس کے حوالے سے یہاں لاہور کی انتظامیہ نے کئی اربوں روپے کی پراپرٹی تھی کنالز میں، جس پر ایک غیر قانونی محل بنا کر ایک مخصوص گروپ نے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا گروپ تھا، اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس وقت پاکستان میں جس شخص کی گورنمنٹ ہے عمران خان کی، اس کے پاس زیرو ٹالرنس پالیسی ہے اس حوالے سے. بلکہ ان کا ایک بڑا ایک ان کی انٹرویو میں ایک ان کا فکرہ بڑا ڈسکس ہوا. انہوں نے تو یہ کہنا چاہا تھا کہ جی میرے بہنوئی تک کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا گیا، اور میں نے آئی جی کو کہا کہ یار یہ قبضہ واگزار کروائیں. اس کو بہرحال اس پہ ڈیبیٹ ہوئی. بنیادی طور پر وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے، اور انہوں نے کہا بھی یہی کہ اتنا طاقتور ہے اس قانون، اس سارے اس ماحول میں، کہ وہ غریب کے لیے اس کے پاس ہر آپشن ہے. غریب کے پاس طاقتور کے اگینسٹ کوئی آپشن نہیں ہے. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں ان کو مشورہ یہ دوں گا کہ یہ اپنے ڈپٹی کمشنر لاہور کو باقاعدہ اپلیکیشن لکھیں. میں ان کا ٹائم فکس کرواتا ہوں. اوورسیز پاکستانی ہمارے لیے بے انتہا امپورٹنٹ ہے، اتنے ہی اہم ہے جتنے پاکستان میں رہنے والا کوئی شخص. یہ اپنی ساری زندگی اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے بیرون ملک گزارتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ زر مبادلہ بھیج کر پاکستان کی بھی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. تو میں ذاتی طور پر
پوری کوشش کرتا ہوں ان کا ٹائم بھی بنواؤں اور ان کے ساتھ فزیکلی جاؤں. قریشی صاحب, عثمان بزدار کی گورنمنٹ میں سر پنجاب میں کسی قبضہ گروپ کو. قریشی صاحب ایک چیز میں آپ کو کہوں, کوشش نہ کریں, آپ کریں. دیکھیں میر صاحب میں قرض کروں ڈی سی سے ملاقات ہی کرائیں. ایل ڈی اے سے کرائیں, میں آپ کو عرض کروں, ملاقات والا تو وعدہ ہو گیا نا جی ان سے, ختم. کام ہونے کی کوشش کی جا سکتی ہے, چونکہ یہاں پچھلے 20 سال میں ان قبضہ گروپوں کو باقاعدہ پولیٹیکل سپورٹ دے کر اتنا طاقتور کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے سارا محکمہ مال کا نظام ٹیک اوور کیا ہوا ہے, ساتھ ساتھ انہوں نے مقامی تھانوں میں اپنے روٹس بنائے ہوئے تھے. اب سردار عثمان بزدار صاحب کی گورنمنٹ میں نے پنجاب میں بہت سارے